नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फ़त्ताहु रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िया व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मक़बूला या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला अलम अक़ुल लका इन्नका लन तस्ततिया माइया सबरा। खिज़र अलैहिस्सलाम कहने लगे, मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरे हमरा रहकर हरगिज़ सब्र नहीं कर सकते। क़ाला इन सअलतुका अन शैइन बादहा फ़ला तुसाहिबनी क़द बलग़ता मिन लदुन्नी उज़रा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अगर अब इसके बाद मैं आपसे किसी चीज़ के बारे में सवाल करूं तो बेशक आप मुझे अपने साथ ना रखना, यकीनन आप मेरी तरफ से हद यानी उज़र को पहुंच चुके। तलक़ा हत्ता इज़ा आताया अहल क़रियतिन इस्ततआमा अहलहा फ़अबौ अन युज़य्यिफ़ूहुमा फ़वजदा फ़ीहा जिदारन युरीदु अन यनक़ज़ फ़अक़ामह क़ाला लौ शि'ता लतख़ज़्ता अलैहि अजरा। फिर दोनों चले एक गांव वालों के पास। आकर इनसे खाना तलब किया तो उन्होंने इनकी मेहमानदारी से साफ इनकार कर दिया। दोनों ने वहाँ एक दीवार पाई जो गिरने वाली थी। इसने इसे ठीक और दुरुस्त कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, अगर आप चाहते तो इस पर उजरत ले लेते। क़ाला हाज़ा फ़िराक़ु बैनी व बैनिका सउनब्बिउका बितावीली मा लम तस्तती अलैहि सब्रा। उसने कहा, बस ये जुदाई है मेरे और तेरे दरमियान। अब मैं तुझे इन बातों की असलियत भी बता दूंगा जिस पर तुझसे सब्र नहीं हो सका। अम्मा सफ़ीनतु फ़कानत लिमसाकीन यामलून फ़िल बहरी फ़अरदतु अन अयबहा व कान वराअहुम मलिकुन याख़ुज़ु कुल्ला सफ़ीनतिन ग़स्बा। कश्ती तो चंद मिस्किनों की थी जो दरिया में काम काज करते थे। मैंने इनमें कुछ तोड़ फोड़ करने का इरादा कर लिया, क्योंकि इनके आगे एक बादशाह था जो हर एक कश्ती को जबरन जब्त कर लेता था। वअम्मल ग़ुलाम फ़कान अबवाहु मुमिनैनि फ़ख़शीना अन युरहिक़हुमा तुग़याना व कुफ़्रा। और इस लड़के के माँ बाप ईमान वाले थे, हमें खौफ हुआ कि कहीं ये इन्हें अपनी सरकशी और कुफ़र से आजिज़ व परेशान न कर दे। फ़अरदना अन युबदिलहुमा रब्बुहुमा खैरम मिन्हु ज़कातन व अक़रब रुहमा। इसलिए हमने चाहा कि उन्हें इनके परवरदिगार इसके बदले से इससे बेहतर पाकीज़गी वाली और औलाद और मोहब्बत करने वाला प्यारा बच्चा इनायत फरमाए। वअम्मल जिदारु फ़कान लिग़ुलामैनि यतीमैनि फ़िल मदीना व कान तहतहु कन्ज़ुल लहुमा व कान अबूहुमा सालिहा फ़अरादा रब्बुका अन यबलुगा अशुद्धहुमा व यस्तख़रिजा कन्ज़हुमा रहमतम मिन रब्बिक व मा फ़अलतुहु अन अम्री ज़ालिका तावीलु मा लम तस्ती अलैहि सबरा। दीवार का क़िस्सा ये है कि इस शहर में दो यतीम बच्चे हैं जिनका ख़जाना इस दीवार के नीचे दफन है। इनका बाप बड़ा नेक था, तो तेरे रब की चाहत थी कि ये दोनों यतीम अपनी जवानी की उम्र में आकर अपना ये ख़जाना तेरे रब की मेहरबानी और रहमत से निकाल लें। मैंने अपनी राय से कोई काम नहीं किया। ये थी असल हकीकत इन वाक़यात की जिन पर आपसे सब्र ना हो सका। आयत 72 में क़ाला अलम अक़ुल इन्नका लन तस्ततिया माइया सबरा था। अब यहाँ पर 75 में देखें, खिज़र अलैहिस्सलाम की बात में शिद्दत आ गई। क़ाला अलम अक़ुल लका इन्नका लन तस्ततिया माइया सबरा। लका जो इसमें इजाफ़ा हुआ वो शिद्दत के लिए है, यानी तुम हरगिज़ मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर अब मैं आपसे सवाल करूं तो आपके पास उज़र है, मुझे आपसे दूर कर दीजिए। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे कि काश मूसा अलैहिस्सलाम सब्र करते तो हमें और बहुत सारी बातें मालूम होती। आयत 77 में फिर दोनों एक गांव की तरफ चले। उस बस्ती वालों से खाना मांगा। यानी हर शरीयत में मेहमान नवाजी ईमान का हिस्सा है, मगर वो बस्ती वाले बहुत ही बखील लोग थे, खाना देने से साफ इनकार कर दिया। जब बस्ती से वापस निकल रहे थे, एक दीवार गिरने वाली थी। उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म से हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने ठीक कर दिया, जिस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भूख थकान की वजह से जो छिड़छिड़े हो चुके थे वो एतराज़ कर दिए, कम से कम इस दीवार को ठीक करने की मजदूरी ही ले लेते ताकि हम उससे कुछ खाने की चीज़ें खरीद सकते। एहसान करने की क्या ज़रूरत थी। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, ये तीसरा मौका है तुम्हारा सब्र ना करने का
اور آپ کے وعدے کے مطابق ہم دونوں کی جدائی ہوگی اب، مگر میں تمہیں ان باتوں کی اصلیت بتا دیتا ہوں جس پر تجھ سے صبر نہیں ہو سکا۔ نمبر 1، کشتی وہ مسکینوں کی تھی جس میں وہ کمائی کرتے تھے، اس کو عیبدار اس لیے کیا تاکہ آگے ایک ظالم بادشاہ تھا، زبردستی چھین لیا کرتا تھا جس سے ان کا گزارا مشکل ہو جاتا، اسی لیے عیبدار کر دیا تاکہ یہ کشتی محفوظ ہو جائے۔ اکثر ہماری زندگیوں میں جو برے لگتے ہیں نا، اس میں بہت ساری چیزیں خیر کی ہو سکتی، حکمت ہو سکتی۔ اور نمبر 2، جو لڑکے کا قتل کیے اس کے ماں باپ ایمان والے تھے اور وہ کافر تھا۔ بیٹے کی محبت میں کہیں ان کے ماں باپ بھی کفر نہ کر بیٹھے، اور ماں باپ غمگین ضرور تھے مگر آخرت کے نقصان سے تو وہ لوگ بچ گئے۔ تقدیر بھی علم الغیب ہے، ماں باپ کی نیکیوں کا اثر یا برائی کا اثر اولاد پر ضرور ہوتا ہے، اس طرح اولاد کا بھی ماں باپ پر اثر ہوتا ہے۔ یبدی لہما سے مطلب اللہ تعالیٰ اسے نیک اور صالح بیٹا اس کے بدلے میں عطا کرے گا جو نیک اخلاق والا ہوگا۔ نمبر 3، دیوار کے نیچے یتیموں کا خزانہ چھپا ہوا تھا، ان کے ماں باپ نیک و صالح تھے جس کے لیے ان کی اولاد کے جوان ہونے تک ان کے خزانے کی حفاظت کا انتظام کر دیا گیا تھا۔ یہ رحم کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا گیا تھا۔ اگر ماں باپ تقوی اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ اپنی اولاد کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھتا ہے۔ خضر علیہ السلام نے کہا، یہ جو کچھ میں نے کہا یہ وہ ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو میں کرتا تھا۔ تو ایسے ہی 3 قصے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بھی پیش آئے تھے۔ نمبر 1، موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا گیا تھا۔ نمبر 2، قبطی کا قتل ہو گیا تھا انجانے میں۔ نمبر 3، بکریاں بغیر اجرت کے چلانے چاہی تھی۔ یعنی یہ دیکھنے میں تو مشکل لگے لیکن ان کو اس کے بعد میں نبوت ملی تھی نا۔ اب ان آیتوں میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ علم سیکھنے اور سکھانے کے لیے امیر یا غریب نہیں دیکھنا چاہیے۔ علم حاصل کرنے کے لیے صبر، محنت، وقت، ضرورت پڑی تو ہجرت بھی کرنی چاہیے۔ نفع مند علم وہی ہے جو ہمیں ہدایت کی طرف لے آئے۔ شیطان ہمیں بھلا دیتا ہے، خیر کے کاموں میں سستی و کاہلی کرتا ہے، اس سے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اگر کسی کو غلط فہمی ہو گئی تو اس کو دور کرنا چاہیے۔ بھول چوک ہو گئی اور کوئی معافی مانگے تو اس کو بھی معاف کرنا چاہیے، 2 بار 3 بار میکزیمم موقع دینا چاہیے۔ اگر کسی کے ساتھ ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا تو ایک دوسرے سے اچھے طریقے سے علیحدگی اختیار کر سکتے، اور تقدیر کے فیصلوں پر راضی ہونا چاہیے، کنجوسی بخیلی سے بچنا چاہیے۔ یتیم اولاد اگر کسی کی ہے تو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے سے علم سیکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلوں کو عقل سے نہ پرکھیں بلکہ اس میں اس کی حکمت دیکھیں۔ دنیا کے معاملات ظاہری ہم دیکھ سکتے مگر باطن اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے۔ جو بھی برائی ہمیں پہنچتی ہے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ کریں، خیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور شر ہماری کوتاہی، ہماری گناہوں کی وجہ سے آتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں آیت 83۔ اس آیت میں یہودیوں کے کہنے پر مشرکین نے جو تیسرا سوال کیا تھا اس کا جواب ذوالقرنین، یعنی ذوالقرنین کے بارے میں جو سوال کیا تھا اس کا جواب دیا گیا۔ اب یہاں پر کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کا سفر علم کے لیے تھا، ذوالقرنین کا ذکر زمین کی حکومت کا ہے۔ تو مشرق سے لے کے مغرب تک سفر کرنے والے صرف 4 لوگ ہیں جو بادشاہ گزرے تھے، جس میں سے 2 مومن ہیں اور 2 کافر ہیں۔ مومن کون تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین۔ اور کافر کون ہے؟ نمرود بادشاہ، بخت نصر۔ تو ذوالقرنین عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے آئے تھے۔ یہودیوں کو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوال کرنا چاہیے تھا مگر انہوں نے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کیا۔ اب اس میں کیا تھی؟ ایمان کی آزمائش، مال کی، اولاد کی آزمائش، علم کی آزمائش، اقتدار یعنی حکومت کی آزمائش۔ یسألونک عن ذی القرنین قل سأتلو علیکم منہ ذکرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذوالقرنین کا واقعہ یہ لوگ دریافت کر رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ میں اس کا تھوڑا سا حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ ذوالقرنین کے لفظی معنی 2 سینگوں والے کے ہے۔ یہ نام اس لیے پڑا کہ فی الواقع اس کے سر پر 2 سینگ تھے، یا اس لیے کہ اس نے مشرق اور مغرب دنیا کے دونوں کناروں پر پہنچ کر سورج کی کرن یعنی اس کی شعاع کا مشاہدہ کیا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کے سر پر بالوں کی 2 لٹیں ہوا کرتی تھی۔ ذوالقرنین ایک ایسا حکمران تھا جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسباب وسائل کی فراوانی سے نوازا تھا، اور یہ مومن بھی تھا۔ وہ مشرقی اور مغربی ممالک کو فتح کرتا ہوا ایک ایسی پہاڑی درے پر پہنچا تھا جس کی دوسری طرف یاجوج اور ماجوج تھے۔ اس نے وہاں یاجوج ماجوج کا راستہ بند کرنے کے لیے ایک نہایت محکم بند تعمیر کیا،
اور عادل تھا، اللہ تعالیٰ کو ماننے والا تھا، آخرت پر ایمان رکھنے والا تھا، وہ نفس پرست اور مال و دولت کا حریص نہیں تھا. تو اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا نام قرآن میں قیامت تک باقی رکھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو قدرتی وسائل دیے تھے جیسے مال، دولت، ساز و سامان، لوہا وغیرہ، تو اس کے استعمال سے اس نے جنگی سامان، جنگی ہتھیار تیار کر کے ایسی دشمنوں سے جنگ لڑی اور مشرق اور مغرب ممالک کو فتح کر لیا. دشمنوں کا غرور خاک میں ملا دیا اور ظالم حکمرانوں کو نست و نابود کر دیا. فتح کر لینے کے بعد کیا کیا انہوں نے؟ زمین کے آخری حصے پر آبادی تھی، وہاں گدلے پانی کے اندر سورج ڈوب رہا جیسا لگ رہا تھا. حالانکہ سورج ڈوبنے کی جگہ تو آسمان ہے نا. تو وہاں ایک قوم کو پایا جس پر اللہ تعالیٰ نے غلبہ دے کر اختیار دے دیا، چاہے تو انہیں قتل کرے یا قیدی بنا لی یا فدیہ لے کر یا بطور احسان چھوڑ دے. تو یہ سورج ڈوبنے کی جگہ ایسا تھا جیسا کہ چشمہ یا سمندر یا کیچڑ دلدل ویسی جگہ پر. تو ذوالقرنین نے کہا جو ایمان لائے ان سے مواخذہ نہیں کیا جائے گا، اور جو ظلم شرک کریں گے ان کا قتل کیا جائے گا، اس کو سزائیں دے گی. دنیا میں اور آخرت میں بھی اللہ کا عذاب نکرائنس بہت سخت ہوگا. جو ایمان لائے اور صالح عمل کیے اس کا دنیا میں کوئی اجر نہیں دے سکتا، لیکن ان کے لیے آخرت میں اجر جنت کی صورت میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا. ہم نے اسے زمین میں قوت عطا فرمائی تھی اور اسے ہر چیز کے ساز سامان عنایت کر دیے تھے. وہ ایک راہ کے پیچھے لگا. حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. یہاں تک کہ سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچ گیا اور اسے ایک دلدل کے چشمے میں غروب ہوتا ہوا پایا، اور اس چشمے کے پاس ایک قوم کو بھی پایا. ہم نے فرمایا کہ اے ذوالقرنین، یا تو انہیں تکلیف پہنچائے یا ان کے بارے میں تو کوئی بہترین فیصلہ اختیار کرے. قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا. اس نے کہا جو ظلم کرے گا اسے تو ہم بھی اب سزا دیں گے، پھر وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا اور وہ اسے سخت تر عذاب دے گا. واما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا يسرا. ہاں، جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے اس کے لیے تو بدلے میں بھلائی ہے اور ہم اسے اپنے کام میں بھی آسانی کا حکم دیں گے. ثم اتبع سببا. پھر وہ اور راہ کے پیچھے لگا. حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. یہاں تک کہ جب سورج نکلنے کی جگہ تک پہنچا تو اسے ایک ایسی قوم پر نکلتا پایا کہ ان کے لیے ہم نے اس سے اور کوئی اوٹ نہیں بنائی. کذالک وقد احطنا بما لدیہ خبرا. واقعہ ایسا ہی ہے اور ہم نے اس کے پاس کی کل خبروں کا احاطہ کر رکھا ہے. ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. پھر ایک سفر کا سامان میں لگا یہاں تک کہ جب وہ دو دیواروں کے درمیان پہنچا ان دونوں کے پرے اس نے ایک ایسی قوم پائی جو بات سمجھنے کے قریب نہیں تھی. قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج اس ملک میں فسادی ہے، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ کا انتظام کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. اس نے جواب دیا کہ میرے اختیار میں میرے پروردگار نے جو دے رکھا ہے وہی بہتر ہے، تم صرف قوت طاقت سے میری مدد کرو. اتونی زبر الحدید حتى اذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى اذا جعله نارا قال اتوني افرغ عليه قطرا. میں تم میں سے ان میں مضبوط حجاب بنا دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادریں لا دو. یہاں تک کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار برابر کر دی تو حکم دیا کہ آگ تیز جلاؤ تا وقت کہ لوہے کی ان چادروں کو بالکل آگ لگا کر یعنی ایک ساتھ کر دے. تو فرمایا میرے پاس لاؤ، اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دو. فمستطاعوا ان يظهروا وما استطاعوا له نقیبا. بس ان میں سے اس دیوار کو اوپر چڑھنے کی طاقت تھی اور نہ اس میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. کہا یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے، جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے زمین بوس کر دے گا، بے شک میرا رب
کا وعدہ سچا ہے۔ دو پہاڑی سلسلے جو ایک دوسرے کے مقابلے میں تھے، ان کے درمیان میں ایک کھائی تھی۔ وہاں ایک قوم یاجوج ماجوج کی تھی جو زبان ان کی علاوہ کسی اور کی بات نہیں سمجھتے تھے۔ یہ لوگ آبادی میں آ کر قتل و غارت گری کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج اس ملک میں مفسدون فی الارض، یعنی ایسی قوم ہے جو ہمیشہ فساد پھیلاتی ہے، لوٹ مار، قتل غارت گری وغیرہ کرتی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو ہم خرچے کا انتظام کریں گے، آپ نیک انسان لگ رہے ہیں، ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دے، یہ شرط پہ کہ ان کا ہمارا یعنی جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے۔ تو ذوالقرنین نے جواب دیا، الحمدللہ، یعنی میرے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال، قدرت کے جو وسائل دے رکھے وہ میرے لیے کافی ہے، تم صرف اپنی مین پاور کی یعنی قوت طاقت سے میری مدد کرو۔ پھر بین الصدفین یعنی دونوں پہاڑوں کے درمیان لوہے کی چھوٹی چھوٹی چادریں سے بھر دیا گیا۔ پھر قطرہ یعنی پگھلا ہوا سیسا، لوہا تانبا کو پگھلا کر ان چادروں پر ڈال دیا گیا، جس سے اس کی دراریں بھر گئی۔ جیسے کہ ہم آج کے زمانے میں اینٹوں سے جب دیوار اٹھاتے تو بیچ میں سیمنٹ بھرتے نا، اسی طریقے سے تو اب وہ دیوار پہ آپ ایک دھاری والی جیسے لائنیں ہوتے نا ویسی پڑی ہوئی ہے، اور وہ مضبوط ہو گئی، جس سے یاجوج ماجوج کا دوسری قوم کی طرف آنا ناممکن ہو گیا۔ نہ اس میں کوئی سوراخ کر سکتا، نہ اسے توڑ سکتا۔ ہاں، اگر جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو جائے گا، قیامت آنا مقرر ہو گیا، اس وقت پھر اللہ تعالیٰ اس کو توڑنے کے لیے آسانی کر دے گا۔ حدیث مبارک میں یاجوج ماجوج انسانی نسل میں سے ہے، ان کی تعداد دوسری انسانوں کی نسل سے زیادہ ہوگی، اور ان سے ہی جہنم زیادہ بھری جائے گی۔ افریق کا مطلب کیا ہے؟ وہ خود بھی کام کر رہا تھا، وہ دیوار مضبوط اور چکنی ہو گئی جس پر چڑھنا ناممکن ہو گیا تھا، نہ ہی سوراخ کر سکتے تھے۔ اس بادشاہ کی عاجزی اور انکساری دیکھیے۔ ذوالقرنین نے کہا، یہ میرے رب کی مہربانی ہے، یعنی آیت 99 میں، جب میرے رب کا وعدہ یعنی قیامت آئے گی تو یہ دیوار بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گی، بے شک میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ یعنی علم جب انسان میں آتا تو اس کے ساتھ میں عاجزی اور انکساری بھی آنا چاہیے، غرور تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ جو کچھ صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے ہمیں، اس کو دوسروں کی مدد میں بھی لگانا چاہیے۔ جب یاجوج ماجوج قیامت کے قریب دیوار توڑ کر نکلیں گے تو ایک دوسرے میں گٹمٹ ہو کر فساد مچائیں گے۔ یہ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے، حام، سام، یافت، ان میں سے یافت والی جو بیٹا ہے نا، ان کی اولاد میں سے ہے یہ۔ ان کی کیسی شکلیں؟ چھوٹی آنکھوں والے، سرخی مائل بال، چپٹے چہرے، قد چھوٹے ہوں گے، علامت الکبریٰ ہے قیامت کی، یہ نشانی ہے یہ۔ سورہ انبیاء 96 97 اور سورہ کہف 99 میں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہوگا، ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے، موج کی طرح آئیں گے، اس وقت کفر کرنے والوں کی آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی۔ اولاد آدم ہی میں سے 1000 میں سے 999 جہنم میں ڈالے جائیں گے، جو یاجوج ماجوج کی قوم ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں آئے گی اور یہ سارا پانی پی جائیں گی، بے دردی سے قتل عام کریں گی تو وہ پہاڑوں میں جا کر چھپ جائیں گے، مسجد نبوی بھی ویران ہو جائے گی۔ زمین والوں میں فساد پھیلانے کے بعد اب تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے، وہ خون آلود ہو کر واپس آئے گی۔ اللہ علم۔ اب دیکھیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علامت الکبریٰ کی 10 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1 دجال کا ظاہر ہونا، نمبر 2 عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، نمبر 3 یاجوج ماجوج کا نکلنا، نمبر 4 زلزلے 3 قسم کے ہوں گے، مشرق میں، مغرب میں اور جزیرہ عرب میں زلزلے آئیں گے۔ دابۃ الارض کا نکلنا، سورج کا مغرب سے نکلنا، حشر کے میدان کی طرف ہانک کر لے کر جانا، ایک آگ آئیں گی وہ ہانک کر لے کے جائیں گی، یہ شام کی سرزمین پر حشر ہوگا، ہم سب کو جمع کیا جائے گا۔ اور نمبر 8 دخان یا دھواں ہوگا، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا ہوگا جس سے سب مر جائیں گے۔ ان کی آوازیں بند ہونے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک نوجوان کو بستی کی طرف بھیجیں گے، تو وہاں پر لاشوں سے بدبو جس کو کوئی برداشت نہیں کر سکیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مومنوں کی دعا پر اللہ تعالیٰ پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں اونٹوں کے برابر ہوں گی، وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے۔ پھر بارش ہوگی جس سے زمین پاک صاف ہو جائے گی، صرف ایمان والے باقی رہیں گے، اور برکت بہت زیادہ ہوگی۔ 7 سال امن سے گزریں گے، کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حج کریں گے، مدینہ منورہ میں وفات ہوگی ان کی، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں دفن کیا جائے گا۔ اس کے بعد شیطان دوبارہ لوگوں میں شرک کروائے گا، اس کے بعد پھر قیامت واقع ہوگی۔ یہ 10 نشانیاں جلدی جلدی پوری ہوگی، جیسے
तस्बीह टूटने पर दाने बिखरते ना, उसी तरीके से ये फितने एक के बाद आते जाएंगे। यौम इज़्ज़िन से मुराद तमाम मखलूक को क़यामत के दिन जमा करेगा। उस दिन काफिरों के सामने जहन्नुम को लाया जाएगा। 70,000 फरिश्ते जंजीरों से जहन्नुम की तरफ खींच कर लाएंगे। जहन्नुम चलाई जाएगी, उस पर काफिरों को लाया जाएगा। काफिर मुशरिक बिदअतें करने वाले अल्लाह ताला को छोड़कर उसके बंदों की इबादत करते और समझते थे कि वो हमारी सिफारिश करेंगे, हिमायत करके हमें आखिरत के अज़ाब से बचा लेंगे। अब ऐसे लोगों को अल्लाह ताला रसूल और आसमानी किताबें भेजने के बावजूद भी हक़ को नहीं देखने की वजह से इनकी आँखों पर दिल पर, कानों पर इनकी गफलत की वजह से, अल्लाह के ज़िक्र से गफलत इख्तियार करने की वजह से पर्दे डाल देंगे। तो उसके बाद फिर उन्होंने हिदायत से महरूम ही रहेंगे ना, तो उनका यही हाल होगा। तो ये हरगिज़ मुमकिन नहीं है कि ऐसे काफिरों और मुशरिकों के लिए कोई आखिरत में नजात का रास्ता हो। यानी मुशरिकों के लिए हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम तैयार करके रखी है। सबसे ज़्यादा नुकसान उठाने वाले कौन है? जो शिरक और कुफर, रियाकारी, बिदअतें करके अपनी सारी इबादतें ज़ाया कर लेते। माल, औलाद, पैसा सब लगा कर भी दुनिया में कोई फ़ायदा नहीं है ना उन लोगों को। आखिरत में खसारे उठाएंगे ये लोग, और ये खुश फहमी में मुब्तला रहते कि हम जन्नत में जाएंगे। जिसका ख़ातिमा ईमान पर हो वही असल कामयाब है। और जो भी हम अमल कर रहे हैं इखलास नीयत के साथ होना चाहिए, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए। वही अमल कबूल होंगे जो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए की। रियाकारी के लिए जो काम करते हैं, गुरूर तकब्बुर की वजह से करते हैं, वो सारे अमल गारत हो जाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आयत, नबियों और मुलाकात का इनकार करना कुफर है। चाहे अमाल नेक ज़िंदगी भर भी करते रहें, लेकिन ईमान अगर किसी एक चीज़ पर भी नहीं है तो फिर ये सारी चीज़ें बेकार होने वाले हैं। इसका कोई वज़न नेकियों में नहीं बढ़ा सकेगा। जैसे कि बैलून, मतलब उसका कोई वज़न ही नहीं होता ना, हवा में कैसा उड़ते जाता है, वैसे नेकियां हमारे भी ज़ाया हो जाएंगे। तमा के पहाड़ के बराबर अमाल अगर नेक भी होंगे, अगर साथ में शिर्क की थोड़ी सी भी आमेज़िश है तो कोई फ़ायदा नहीं देगा। कुफर के साथ बेफ़ायदा आम हो जाएगा ये। ईमान के साथ अमल साला होना ही ज़रूरी है। अमल साल है जब तक कोई नहीं करेगा जन्नत में जा नहीं सकता। रसूलों का मजाक का मतलब शरीयत का मजाक उड़ाना है। कुरान में 70 मरतबा ईमान सालेह अमल का जिक्र किया गया है। उनके लिए जो कोई नेक सालेह अमल करते उनके लिए मेहमानी के तौर पर जन्नतुल फिरदौस तैयार कर रखी है। और जन्नतुल फिरदौस का छत अर्श है। अर्श पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला मौजूद है। तो अल्लाह ताला की वहदानियत हम्द व सना करने के लिए सारे समंदर की पानी को स्याही बना दे और तमाम दरख्त को कलम बना दे, तो भी अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करने के लिए वो कम पड़ जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इंसान है, सिर्फ वही की वजह से आपको इंसानों पर फजीलत दी गई। अल्लाह ताला एक है। जिसको अल्लाह से मुलाकात का यकीन हो वो ईमान लाए अल्लाह पर, रसूल पर, आसमानी किताबों पर, क़यामत के दिन पर, और नेक अमल की सज़ा व जज़ा देने पर अल्लाह क़ादिर है। तो नेक साले अमल जो करेंगे उनकी आखिरत में कामयाबी है। इबादत में किसी को शरीक ना करें। यानी शिर्क ख़फ़ी से भी बचना चाहिए। शिर्क ख़फ़ी क्या है? नेकी के काम के साथ लोगों में अपनी तारीफ़ चाहना, रियाकारी करना, ये शिर्क ख़फ़ी है। इससे भी हमें बचना चाहिए। जिस तरह इंसान अपने बुरे अमल को छुपाना चाहता ना, तो नेकियों को भी छुपा कर करना चाहिए। अगर ज़ाहिर हो जाए खुद से तो वो कोई बात नहीं, लेकिन खुद से नहीं बताना चाहिए। बूढ़ा मोमिन, अहले कुरान, आदिल बादशाह, इसकी इज़्ज़त व तकरीम करना चाहिए। कहाफ से हमें क्या सबक लेना चाहिए, मैं एक बार फिर से बता दूं। ज़ुल्क़रनैन के वाक़े से ईमान के साथ लोगों के साथ भलाई करने वाला बनना चाहिए। नंबर 2, इखलास, खैर खाई, बेलूस होकर इंसानियत की खिदमत करना चाहिए। नंबर 3, सुस्ती काहिल से बचना चाहिए। हमेशा खैर के कामों में लगे रहना चाहिए। जो शर फैलाते हैं उन्हें जेलों में कैद कर देना चाहिए। हर जगह हिकमत से काम ले, लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। टीम वर्क से काम बेहतरीन हो सकता है। तो सबकी मुख्तलिफ़ क्वालिटीज़ होती ना, उन सब की मिल के अगर हम अच्छे से अच्छा काम करना चाह रहे हैं तो टीम वर्क बेहतर है। तो बादशाहों के क़िस्से हैं, इसमें 3 बादशाहों के क़िस्से हैं। असहाबुल कहफ़ का बादशाह, ख़ज़र और मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े में ज़ालिम बादशाह जो कश्तियाँ छीन लेता था वो, फिर ज़ुल्क़रनैन मोमिन काबिल तारीफ़ बादशाह था। जुल्म का साथ कभी ना दे, हक़ का साथ दे, जैसे ज़ुल्क़रनैन ने किया था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो नेमतें और सलाहियतें दी है उसका सही जगह सही इस्तेमाल करना चाहिए। और इस नेमतों का क़यामत के दिन सवाल किया जाएगा, उसका जवाब हमें देना है। तो नेमतों पर शुक्र अदा करें, उसको
हिकमत के साथ इस्तेमाल करें। चाहे हम कितना भी पढ़ लें, इल्म कभी मुकम्मल नहीं हो सकता। तो दीन का इल्म ज़िंदगी भर हम सीखते जाएं फिर भी मुकम्मल हुआ नहीं कह सकते। तो कुरान एक बार पढ़ लेने से इसका हक़ अदा नहीं होता, बल्कि बार बार दोहराना चाहिए। और सब्र की अहमियत बताई गई इसमें। माल का फितना, औलाद का फितना, इक़्तिदार का फितना, ये 3 बड़े फितने हैं जो दुनिया में आम हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला से ताल्लुक़ अपना मजबूत करें, उसके लिए हमें क्या करना है? कुरान और हदीस का इल्म हासिल करना है, और अमल करने से ही असल कामयाबी हमें हासिल हो सकती है। ज़ाहिरी असबाब इख्तियार करके अल्लाह पर तवक्कल करना चाहिए। बाग़ वाले का गुरूर का नतीजा क्या हुआ, उससे हमें सबक मिलता है कि हमें गुरूर तकब्बुर से बचना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में उलू करने से भी बचना चाहिए। वो सिर्फ बशर है, आलिमुल गैब नहीं। अगर वो आलिमुल गैब होते तो ये जो यहूदी लोगों ने, मक्के के मुशरिकीन ने जो सवाल किए थे उसका जवाब दे देते थे, वही का इंतज़ार करना नहीं पड़ता था ना। कुछ काम करने का इरादा हो तो इंशाल्लाह कहने की तरगीब दी गई है इसमें। फितनों के दौर में हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं वो बताया गया। मोमिन के अंदर अगर खैर ख्वाही हो तो वो दूसरों का एहसास करेंगे और दूसरों को तकलीफ़ देने से बचेंगे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी सारी तकलीफ़ें, अज़ियतें उठाने के बावजूद भी यानी दीन तौहीद का काम जारी रखा। तो हमें भी अमर बिल मारूफ व तन्हा अनिल मुनकर करना चाहिए। नेक और साले लोगों की दोस्ती से जो फ़ायदे हासिल होते हैं वो भी बताए गए यहाँ पर। आलिमुल गैब सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला ही है, उसके सिवा कोई नहीं। ज़िंदगी की हकीकत क्या है? असल ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी है, जन्नत या फिर जहन्नुम। इसके लिए हमें 2 अमल करना ज़रूरी है। नंबर 1 अक़ीदा सही होना चाहिए, दूसरा ईमान के साथ अमल सालेह होना चाहिए। जहाँ तमाम असबाब ख़त्म हो जाते हैं वहाँ अल्लाह ताला करके दिखाता, तो इसी को मोजिज़े कहते हैं। जहन्नम यौमइज़िन लिल काफ़िरीन अरज़ा, इस दिन हम जहन्नुम को भी काफिरों के सामने ला खड़ा कर देंगे। अल्लज़ीना कानत अयुनुहुम फ़ी ग़िताइन अन ज़िक्री व कानू ला यस्ततिऊना समा, जिनकी आँखें मेरी याद से पर्दे पे थी और हक़ सुन नहीं सकती थी। अफ़हसिबल्लज़ीना कफ़रू अन यत्तख़िज़ू इबादी मिन दूनी औलिया इन्ना अतदना जहन्नम लिल काफ़िरीन नुज़ुला, क्या काफिर ये ख्याल किए बैठे हैं कि मेरे सिवा वो मेरे बंदों को अपना हिमायती बना लेंगे? सुनो, हमने तो इन कुफ़ार की मेहमानी के लिए जहन्नुम तक तैयार कर रखी है। कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अख़सरीना अमाला, कह दीजिए कि अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें बता दूं कि बाएतबार अमाल सबसे ज़्यादा खसारे में कौन है। अल्लज़ीना ज़ल्ला सायुहुम फ़िल हयातिद दुनिया व हुम यहसबून अन्नहुम युहसिनूना सुनआ, वो जिनकी दुनियावी ज़िंदगी की तमाम कोशिशें बेकार हो गई और उसी गुमान में रहे कि वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। उलाइक लज़ीना कफ़रू बिआयाति रब्बिहिम व लिक़ाइहि फ़हबितत अमालुहुम फ़ला नुक़ीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना, यही वो लोग हैं जिन्होंने अपने परवरदिगार की आयतों और इसकी मुलाकात से कुफ़र किया, इसलिए इनके अमाल गारत हो गए। बस क़यामत के दिन हम इनका कोई हम वज़न कायम ना करेंगे। ज़ालिका जज़ाउहुम जहन्नमु बिमा कफ़रू वत्तख़ज़ू आयती व रसूली हुज़ुआ, हाल ये है कि इनका बदला जहन्नुम है क्योंकि इन्होंने कुफ़र किया, मेरी आयतों और मेरे रसूलों का मजाक उड़ाया। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, जो लोग ईमान लाए और उन्होंने काम भी अच्छे किए, कानत लहुम जन्नातुल फ़िरदौसी नुज़ुला, यकीनन उनके लिए जन्नतुल फ़िरदौस के बाग़ात मेहमानी के लिए है। खालिदीना फ़ीहा ला यबग़ूना अन्हा हिवला, जहाँ वो हमेशा रहा करेंगे, जिनको बदलने की कभी वो कोशिश भी नहीं करेंगे, इरादा भी नहीं करेंगे। कुल लौ कानल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी लनफ़िदल बहरु क़ब्ल अन तनफ़दा कलिमातु रब्बी वलौ जिअना बिमिस्लिही मददा, कह दीजिए कि अगर मेरे परवरदिगार की बातों के लिखने के लिए समंदर स्याही बन जाए तो वो भी मेरे रब की बातों को ख़त्म होने से पहले ही ख़त्म हो जाएंगे। हम इसी जैसा और भी इसकी मदद में ले आएंगे। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, आप कह दीजिए कि मैं तो तुम जैसा एक इंसान हूँ, हाँ मेरी जानिब वही की जाती है, सबका माबूद सिर्फ एक ही माबूद है। फमन काना यरजू लिक़ाअ रब्बिही फ़लयअमल अमलन सालिहन वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा, तो जिसे जो अपने रब परवरदिगार से मिलने की आरज़ू हो उसे चाहिए कि नेक अमल करे और अपने परवरदिगार की इबादत करे, मैं किसी को भी शरीक ना करे, अल्लाह ताला की इबादत में किसी को भी शरीक ना करे।
آیت 107 میں جنت الفردوس یعنی جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب بھی تم اللہ سے جنت کا سوال کرو تو الفردوس کا سوال کرو، اس لیے کہ وہ جنت کا اعلیٰ حصہ ہے اور وہیں سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہے، یعنی اہل جنت اور اس کی نعمتوں سے کبھی نہیں اکتائیں گے، وہ اس کے علاوہ کسی اور جگہ منتقل ہونا بھی نہیں چاہیں گے۔ اللہم انی اسألک الجنت الفردوس واعوذ بک من النار۔ اور جنت الفردوس کا جو چھت ہے نا، عرش ہے، عرش کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ یا اللہ ہمیں بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ اب ہم سورہ مریم کے بارے میں دیکھیں گے۔ یہ مکی صورت ہے، اس کی 98 آیتیں ہیں۔ اس صورت میں ہمیں مایوسی اندھیروں سے امید کی کرن دکھاتی ہے اور اسے کیسے نکلنا وہ بتایا گیا ہے۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے سامنے سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ مریم کی ابتدائی آیت پڑھ کر سنائی تھی۔ تمام یعنی جتنے بھی لوگ تھے نا محفل میں، اس کے دربار میں لوگوں کی داڑیاں آنسوں سے تر ہو گئی تھی، اور نجاشی نے کہا کہ یہ قرآن اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیل لے کر آئے یہ اللہ ہی کے طرف سے ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دن کا برابر بھی اس سے بڑھ کر نہیں ہے، یعنی وہ ایمان لے آیا تھا۔ اور یہ صورت کی بھی ابتدا حروف مقطعات سے ہے، اور حروف مقطعات اللہ عالم اس کے معنی کیا ہے کوئی نہیں جانتا، یعنی 29 صورتیں حروف مقطعات سے شروع ہوئے، 5 حروف سے یہ ایک ہی صورت ہے، اور 29 صورتوں میں سے 24 صورتیں حروف مقطعات سے جو شروع ہے نا، اس کے فوراً بعد قرآن کی بات بیان کی گئی ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چل رہا؟ یہ چیلنج ہے لوگوں کے لیے کہ اس جیسا کلام لے آئیں۔ کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا۔ بنی اسرائیل میں ایک نبی تھے جس کا نام حضرت زکریا علیہ السلام تھے۔ یہ بڑائی کا کام کرتے تھے اور ان کے پاس اولاد نہیں تھی، تو یہ چپ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ میں بوڑھا ہو چکا، میں کمزور ہو چکا، میری بیوی بانجھ ہے، لیکن میں آپ سے دعا مانگ کے کبھی نامراد نہیں ہوا، لہٰذا مجھے ایک ایسی اولاد دے جو میرا وارث ہو، یعنی دین کا کام کر سکے آگے، جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب علیہ السلام کا بھی جانشین ہو، میرے رب تو اسے مقبول بندہ بنا لے۔ ان آیتوں میں ہمیں دعا کا طریقہ بتایا گیا، یعنی سب سے پہلے ہم اپنی کمزوری، بے بسی، لاچاری کا اپنی زبان سے اقرار کریں، پھر تنہائی میں خشوع خضوع کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، ساتھ میں حمد ثنا کے بعد درود بھی پڑھیں۔ نیک صالح اولاد جو ہمارے بعد دین کی تبلیغ کرے ویسی اولاد مانگنی چاہیے، اور جب اکیلے میں تنہائی میں جب اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا مانگتے نا، وہ دعا ضرور قبول ہوتی، اور بڑھاپے میں بھی بنا کسی اسباب کے اللہ سبحانہ تعالیٰ اولاد دینے پر قادر ہو۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیٰ، اے زکریا ہم تجھے ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام کسی کو نہیں رکھا۔ قال ربی انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا۔ زکریا علیہ السلام کہنے لگے اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں خود بڑھاپے کی انتہا ضعف کو پہنچ چکا ہوں۔ یعنی حضرت زکریا علیہ السلام جب دعا کرے، ایک ظاہری اسباب تو نہیں تھے ان کے پاس، بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی بیوی بانجھ تھی، اس کے بعد میں جب انہوں دل سے دعا کرے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بیٹے کی خوشخبری دی، اور یہ یحییٰ علیہ السلام کا نام خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھا، اور یہ نام کے کوئی دنیا میں انسان نہیں تھے تب تک۔ تو زکریا علیہ السلام کو جب یہ خوشخبری ملی تو انہوں تعجب سے کہنے لگے کہ اللہ دعا تو انہوں نے مانگ لی، لیکن انہیں یقین نہیں ہو رہا تھا اپنی دعا پر۔ فرشتوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کا تعجب دور کرنے کے لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے بیٹا دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، جس کے مطابق یقیناً تجھے بیٹا ملے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے قطعاً مشکل کام نہیں ہے۔ قال کذالک قال ربک هو علی ہین وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا۔ ارشاد ہوا کہ وعدہ اسی طرح ہو چکا، تیرے رب نے فرمایا کہ مجھ پر تو یہ بالکل آسان ہے، اور تو خود جب کہ کچھ نہ تھا میں تجھے پیدا کر چکا، تو بغیر اسباب کے بیٹا پیدا کرنا آپ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ قال رب اجعل لی آیہ، کہنے لگے میرے پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے۔
قال رب اجعل لی آیا قال آیاتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، ارشاد ہوا کہ تیرے لیے علامت یہ ہے کہ باوجود بھلا چنگا ہونے کے تو 3 راتوں تک کسی شخص سے بول نہ سکے گا۔ فخرج علی قومی من المحراب فاوحی الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیہ۔ اب زکریا علیہ السلام اپنے ہجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آ کر انہیں اشارہ کرتے ہیں کہ صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو۔ یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکمہ صبیہ، اے یحییٰ میری کتاب کو مضبوطی سے تھام لے، اور ہم نے اس لڑکپن سے ہی دانائی عطا فرمائی تھی۔ وحنانم من لدنا وزکاہ وکان تقیہ، اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی بھی، وہ پرہیزگار شخص تھا۔ وبرم بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا، اور اپنے ماں باپ سے نیک سلوک کرنے والا تھا، وہ سرکش اور گناہ گار نہیں تھا۔ وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا، اس پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے گا اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے نشانی مانگی تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اچھا صحت مند ہونے کے باوجود 3 راتوں تک آپ کسی سے بات نہیں کر سکیں گے، یہ ہوگی حمل کی نشانی۔ جیسے یہ حمل کی نشانی زکریا علیہ السلام کو ملی، انہوں نے اپنے ہجر مبارک سے باہر نکلے اور لوگوں سے اشارے سے کہا صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو، یعنی جب کبھی نعمت ملتی تو انبیاؤں کا طریقہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے، حمد و ثنا کرتے تھے۔ تو یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دی، کتاب دی، کتاب کا مطلب تورات، میری کتاب کو مضبوطی سے پکڑو سے مراد تورات، جس کو 7 سال کی عمر میں انہوں نے حکمت و دانے سے اس میں ماہر ہو گئے تھے اور عمل کرنے والے ہو گئے تھے۔ تو حکمت جس کو ملے وہ خیر حاصل ہو جاتا۔ تو اب ہمیں بھی قرآن کا اگر علم حاصل کرنے کا موقع مل رہا ہے تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، اور اس سے حکمت بھی حاصل کرنے کی دعا کرنا چاہیے۔ باپ زکریا علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بچپن سے ہی متقی پرہیزگار بنا دیا تھا۔ ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا، شفقت، محبت، اطاعت، خدمت گزاری کا جذبہ ان کو دیا گیا تھا۔ وہ نافرمان نہیں تھے، بلکہ گناہ گار بھی نہیں تھے، بلکہ ماں باپ کے اطاعت گزار تھے۔ اب اس میں ہمیں کیا پتہ چلا؟ اولاد کے لیے ماں باپ بچپن سے، پیدا ہونے سے پہلے سے نیک صالح اولاد کی دعا کرنی چاہیے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تعریف فرمائی، سلام ہو، یعنی ان کی پیدائش کے دن پر، ان کے موت کے دن پر، پھر قیامت کے دن زندہ اٹھائے جانے پر، ایسی سلامتی خوش نصیب لوگوں کو ہی عطا کی جاتی۔ انسان کے لیے 3 موقع بہت زیادہ سخت ہوتے، نمبر 1 پیدائش کا وقت، نمبر 2 موت کا وقت، نمبر 3 قبر سے اٹھائے جانے کا وقت۔ تو یہ تینوں وقت میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سلامتی کہا ہے۔ وَاذْكُرْنِي فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من اہلیہ مکانا شرقیہ، مریم علیہ السلام اپنے گھر سے لوگوں سے علیحدہ ہو کر مشرق کی جانب آئی۔ فاتخذت من دونہم حجابا، اور ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا۔ فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا، پھر ہم نے اس کے پاس اپنی روح یعنی جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، پس وہ اس کے سامنے پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا۔ قالت انی اعوذ برحمن منک ان کنت تقیا، یہ کہنے لگی میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو کچھ بھی اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ قال انما انا رسول ربک، اس نے جواب دیا کہ میں تو اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں۔ لأہب لک غلاما زکیا، تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، کہنے لگی بھلا میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا، مجھے تو کسی انسان کا ہاتھ نہیں لگا اور نہ میں بدکار ہوں۔ قال کذالک، اس نے کہا بات تو یہی ہے۔ قال ربک هو علی ہین، لیکن تیرے پروردگار ارشاد ہے کہ وہ مجھ پر بہت آسان ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، یعنی وہ مجھ پر بہت ہی آسان ہے، ہم تو اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں گے اور اپنی خاص رحمت، یہ تو ایک طے شدہ بات ہے۔ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، پس وہ حمل سے ہو گئی اور اسی وجہ سے وہ ایک سو ہو کر ایک دور کی جگہ چلی گئی۔ اہل مقاز الى جذع النخلہ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، پھر درد ذا سے ایک کھجور کے تنے کے نیچے لے آیا، بولی کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھی بھولی بسری ہو جاتی۔ فناداها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا،
اتنے میں اسے نیچے سے آواز دی کہ آزردہ خاطر نہ ہو، تیرے رب نے تیرے پاؤں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے۔ ہوزی الیکی بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبان جنیا، اور اس کھجور کے تنے کو اپنے طرف ہلا، یہ تیرے سامنے تر و تازہ پکی کھجوریں گرا دے گا۔ فکلی واشربی وقرری عینا، اب چین سے کھا پی، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اگر تجھے کوئی انسان نظر پڑ جائے تو کہے فَقُولِي إِنِّی نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا، میں اللہ رحمان کے نام کا روزہ مان رکھا ہے، میں آج کسی شخص سے بات نہیں کروں گی۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لیے ہوئے وہ اپنی قوم کے پاس آئی۔ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، سب کہنے لگے مریم تو نے بڑی بری حرکت کی۔ یا اخت ہارون ما کان ابوکی امرأ سوء وما کانت امکی بغیہ، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں کا بد کردار تھی۔ فاشرت الیہ، مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، سب کہنے لگے لو بھلا ہم گود کے بچے سے باتیں کیسے کریں۔ قال انی عبد اللہ، بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتنی الکتاب وجعلنی نبیا، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اپنا پیغمبر بنایا ہے۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور اس نے مجھے بابرکت کیا ہے، جہاں بھی میں ہوں اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک بھی میں زندہ رہوں۔ وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے اور مجھے سرکش بدبخت نہیں کیا۔ والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، اور مجھ پر میری پیدائش کے دن اور میری موت کے دن اور جس دن میں دوبارہ زندہ کھڑا کیا جاؤں گا سلام ہی سلام ہے۔ ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے صحیح واقعہ عیسیٰ ابن مریم کا۔ قول الحق الذی فیہ یمترون، یہی ہے وہ حق بات جس میں لوگ شک و شبہ میں مبتلا ہے۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا ہونا لائق نہیں ہے۔ اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون، وہ تو بالکل پاک ذات ہے، وہ تو جب کسی کام کو سر انجام دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، وہ اسی وقت ہو جاتی ہے۔ فإن اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، میرا اور تم سب کا پروردگار صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، تم اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، بس یہ فرقے آپس میں اختلاف کرنے لگے۔ فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم، ویل ہے ایک بڑے سخت دن ان کی حاضری ہے، یعنی قیامت کے دن۔ اسمی بہم ابصر یوم یاتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، کیا خوب دیکھنے سننے والے ہوں گے اس دن جب کہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے، لیکن آج تو یہ ظالم لوگ سرائی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ وانذرہم یوم الحسرہ، تو انہیں اس رنج افسوس کے دن کا ڈر سنا دے۔ اس قضی الامر، جبکہ کام انجام کو پہنچا دیا جائے گا۔ وہم فی غفلۃ وہم لا یؤمنون، اور یہ لوگ غفلت میں بے ایمانی میں ہی رہ جائیں گے۔ انا نحن نرث الارض ومن علیہا والینا یرجعون، خود زمین کے اور تمام زمین والوں کے وارث ہم ہی ہوں گے اور سب لوگ ہماری طرف لوٹ کر لائے جائیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر تھے، جس میں سے صرف 2 پر کھولیں گے تو مشرق سے مغرب تک وہ پھیل جاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہلی بار جب جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو ڈر گئے تھے، اسی لیے انسان کی شکل میں فرشتوں کو اللہ تعالیٰ بھیجا کرتے تھے۔ تو قرآن میں صرف 2 عورتوں کا ذکر ہے، ایک مریم علیہ السلام اور دوسری بی بی آسیہ کا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آدمی کی شکل میں مریم علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری دے، کیونکہ انسان فرشتوں کو اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا نا، تو اس میں حضرت مریم علیہ السلام کا امتحان بھی تھا۔ جب انہوں نے ایک مرد کو دیکھا، مرد آدمی کو دیکھا، تو انہوں نے کیا کہا، اعوذ بالرحمن منک، یعنی میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں اگر تو بھی اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا کہا، میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک قاصد ہوں جو تجھے ایک پاکیزہ بیٹے کی بشارت دینے کے لیے آیا ہوں۔ تو مریم علیہ السلام نے تعجب سے کہنے لگی، کیسے میرے کو بچہ ہوگا، میں بدکار نہیں ہوں، نہ کوئی مرد مجھے ہاتھ لگایا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بالکل آسان ہے،
وہ کسی بھی ظاہری اسباب کا محتاج نہیں ہے. تو اب یہاں پر دیکھیں انسان کی تخلیق کیسا ہوئی. حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، یہ ایک نمونہ ہو گیا. دوسرا حوا علیہ السلام کو بغیر عورت کے پیدا کیا، دوسرا نمونہ ہو گیا. تیسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا. یہ چوتھا طریقہ کیا ہے؟ ماں باپ دونوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اولاد کو پیدا کرتا. تو اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کے 4 طریقے بھی بتا کر اپنی قدرت کا اظہار فرما رہے ہیں. یہ نشانیاں ہیں اپنی رحمت خاص سے معجزے دکھانے کے لیے طے شدہ بات ہے. جیسے ہی پھونک ماری حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تو مریم علیہ السلام کو حمل ہو گیا، تو آبادی سے دور چلی گئی. جب ڈلیوری کا وقت آیا تو تکلیف کی وجہ سے کھجور کے تنے کو پکڑا اور کہنے لگی کاش میں مر گئی ہوتی. یہ اس وجہ سے کہ بغیر شادی کے بچے کو لے کر وہ کیسے لوگوں کے سامنے جائیں گے، تو مطمئن یعنی لوگوں کو کیسے میں مطمئن کر سکوں گی. تو ایک یہ نیک عورت تھی، عابدہ تھی، زاہدہ تھی. تو ایک لڑکی کے لیے بنا شادی کے کنواری ماں بننا یہ ہر زمانے میں ایک عیب دار بات تھی نا. تو اسی لیے وہ تکلیف میں کہنے لگی کاش میں مر جاتی، لوگ مجھے بھول جاتے. تو آزمائش میں جب اللہ تعالیٰ ڈالتا تو اللہ تعالیٰ صبر کرنے پر اس سے نکالنے کے بھی اسباب بناتے. تو حضرت مریم علیہ السلام کو نیچے سے ایک آواز آئی، تم نہ غم کرو، اب رب نے تمہارے نیچے سے چشمہ جاری کر دیا ہے. سوکھے درخت پر تازہ کھجوریں پکی ہوئی لگ گئی تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں بیٹا عطا کیا تھا. کھانے پینے کا انتظام وہاں فرما دیا اور معصوم بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کا حکم فرمایا. تو ہمیں بھی کیا پتہ چل رہا؟ اولاد اگر نیک ہو تو آنکھیں ٹھنڈی ہوتی، اگر وہی اولاد ہماری بد ہو تو پھر ہمارے دن رات آنسو بہانا پڑتا. تو اسی لیے ہم جب بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ سے نیک اور صالح اولاد کی دعا کریں. اور جب درخت کو ہلانے لگے نا، اس لیے کہا گیا کہ ظاہری اسباب ہمیں اختیار کرنا ہے، توکل اللہ تعالیٰ پہ کرنا ہے. جب درخت کو ہلانے لگے تو پکی جو سوکھا درخت تھا اس میں سے پکی پکائی بھی کھجوریں گرنے لگی. اگر کوئی انسان سامنے آ جائے تو کہہ دینا کہ میں رحمان کے نام پر روزے کی منت کی ہوں، یہ میں کسی سے بات نہیں کر سکتی، جو کہ ان کی شریعت میں یہ جائز تھا. تو حضرت مریم علیہ السلام نے اپنے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنی قوم کے پاس آئی تو سب لوگ مریم علیہ السلام کو برا بھلا کہنے لگے. اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی. تو مریم علیہ السلام نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا تو سب کہنے لگے کہ یہ بچہ کیا جواب دے گا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فوراً بول اٹھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب یعنی انجیل دی گئی ہے اور مجھے اپنا پیغمبر بنایا گیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر اللہ کا بیٹا ہوں نہیں کہا، بلکہ میں اللہ کا بندہ ہوں کہا گیا. اور بچپن میں جو 3 بچے بات کر رہے تھے نا، وہ 3 بچے، ایک فرعون کی بیٹی کی لونڈی کا بچہ تھا، دوسرا جریج کی گواہی دیا تھا وہ، تیسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام. مجھے بابرکت کیا، جہاں میں جاؤں گا خیر پھیلانے والا. مجھے نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا جب تک میں زندہ رہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا گیا. یہاں پر خاص طور سے آیت 32 میں ماں کا ذکر کیا، بھی والدتی، یعنی والدین نے کہا نا یہاں پر، کیونکہ ان کے باپ تھے ہی نہیں. تو یہاں سے کلیئرلی پتہ ہے اللہ تعالیٰ کے معجزے سے پیدا ہوئے تھے. تو والدہ کا خدمت گزار بنایا گیا اور مجھے سرکش بدبخت گناہگار نہیں بنایا، متکبر نافرمان نہیں بنایا. اور مجھ پر میری پیدائش کے دن، میری موت کے دن اور جس دن دوبارہ اٹھایا جاؤں گا سلامتی ہی سلامتی ہے. یہ واقعہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہونے کی حقیقت بتا دی یہاں پر، جس میں لوگ شک و شبہ میں مبتلا ہے. عیسیٰ نے جو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں اس کو رد کر دیا گیا. یہ دین کی تبلیغ اور توحید کے لیے ہم عیسائیوں کے سامنے یہ آیت بطور مثال پیش کر سکتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک ہے، اس کے لیے اولاد کا ہونا لائق نہیں ہے اور نہ وہ کسی کا محتاج ہے. جب کوئی کام کا ارادہ کرتا ہے تو کن ہو یعنی ہو جا کہتا وہ ہو جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ میرا اور تم سب کا رب ہے، اسی کی عبادت کرو اور یہی سیدھا راستہ ہے. جب انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کا شعور آ جائے تو عبادت میں اخلاص پیدا ہو جاتا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ کا مطلب کیا ہے؟ جو کچھ زمین میں ہے ان سب کا وارث اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. تو اس میں چرند پرند انسان سب کچھ آ جاتے نا. جب ہمارا کچھ ہے ہی نہیں، ہمارے خود وارث اللہ تعالیٰ بننے والے ہیں، تو پھر ہم کس بات کا غرور اکڑ دکھائیں گے؟ اللہ اکبر. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کر بے شک وہ بڑی سچائی والے پیغمبر تھے. اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا. جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان، آپ ان کی پوجا پاٹ کیوں کر رہے ہو جو نہ سن
सकते, ना देख सकते, ना आपको कुछ फ़ायदा पहुंचा सकते। आबाती इन्नी क़द जाअनी मिनल इल्मि मा लम यातिका फत्तबिअनी अहदिका सिरातन सविया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहने लगे, ऐ मेरे अब्बा जान, मेरे पास वो इल्म आया जो आपके पास नहीं था, मेरी बात माने, ये तौहीद का सीधा रास्ता है, आपकी मैं रहनुमाई करूँगा। या अबती ला ताबुदी शैतान इन्न शैतान काना लिरहमानी असिया। मेरे अब्बा जान, आप शैतान की परस्ती से बाज आ जाएं, शैतान तो करम वाले अल्लाह ताला का बड़ा ही नाफरमान है। या अबती इन्नी अखाफु अन यमस्सका अज़ाबुम मिना रहमानी फतकुना लिशैतानी वलिया। मुझे खौफ लगा है कि अब्बा जान कि कहीं आप पर कोई अज़ाब इलाही ना आ पकड़े, आप शैतान के साथी ना बने। क़ाल अराग़िबुन अंत अन आलिहती या इब्राहीम। इसने जवाब दिया कि ए इब्राहीम, क्या तू हमारे माबूदों से रूगर्दानी कर रहा है? लम तंतही लअरजुमन्नकुम वहजुरनी मलिया। अगर तू बाज नहीं आया तो मैं तुझे पत्थरों से मार डालूँगा, जा एक मुद्दत दराज तक मुझसे अलग रहे। क़ाल सलामुन अलैका सअस्तग़फ़िरु लका रब्बी इन्नहु काना बी हफ़िया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा सलाम हो आप पर, मैं अपने परवरदिगार से आपकी बख्शिश के लिए दुआ करता रहूँगा और अल्लाह ताला मुझ पर हर दर्जा मेहरबान है। वातज़िलुकुम वमा तदऊन मिन दुनिल्लाहि वअदउ रब्बी। मैं तो तुम्हें भी और जिन जिन को तुम अल्लाह ताला के सिवा पुकारते हो, इन्हें सबको छोड़कर जा रहा हूँ। असा अल्लाह अकुना बिदुआई रब्बी शक़िया। सिर्फ अपने परवरदिगार को पुकारता रहूँगा, मुझे यकीन है कि मैं अपने परवरदिगार से दुआ मांगकर कभी महरूम ना रहूँगा। फ़लम्मा तज़लहुम वमा याबुदून मिन दुनिल्लाह। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम इन सबको और अल्लाह के सिवा इनके सब माबूदों को छोड़ चुके तो हमने उन्हें वहबना लहू इसहाक़ व याक़ूब व कुल्लन जअलना नबिया। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसहाक़ और याक़ूब अलैहिस्सलाम अता करने की खुशखबरी दी और दोनों नबी बनाए गए। वहबना लहुम मिन रहमतिना व जअलना लहुम लिसाना सिद्क़िन अलिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र इसलिए किया गया क्योंकि यहूदी नसारा भी उनको मानते थे। वो तमाम अंबियाओं के बाप है, सिद्दीक़ यानी सच्चे और रास्तबाज थे। नबूवत के बाद सिद्दीक़ का मुकाम सबसे बुलंद होता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से बुत परस्ती से रोकने के लिए कहा था कि ऐ मेरे बजान, जो सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं, ना ही किसी की मदद कर सकते या ख़ुद भी अपनी मदद नहीं कर सकते, तो इनकी इबादत क्यों करते हो? आप देखिए, मेरे पास हक़ यानी तौहीद का इल्म आया है जो मुझे सीधा रास्ता दिखाता है, मैं आपकी रहनुमाई करूँगा। तो आज़र जो बुत बनाता था ना, तो उसका पूजा भी करता था। वो सख्त मिजाज था। बुतों की पूजा दरअसल शैतान की इबादत है। जो अल्लाह ताला का नाफरमान है वो दूसरों को भी नाफरमान बनाकर जहन्नुम में लेकर जाना चाहता है। तो बाप काफिर हो तो भी एहतराम करना ज़रूरी है। यहाँ पर कैसा बताया? तबलीग करने के लिए गैर मुस्लिम से नहीं बल्कि मुसलमान को भी अल्लाह ताला के करीब लाने के लिए हम लहजे में नरमी और इखलास खैर ख्वाही के साथ, शफ़क़त हमदर्दी के साथ तबलीग करना चाहिए, तभी तो तबलीग का असर उन पर हो सकता है। तो अल्लाह की तरफ से जो मुझे इल्म दिया गया, बुत परस्ती का अंजाम दायमी अज़ाब है। दर्जे में, मुकाम, मर्तबे में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेहतर थे, लेकिन वो बेटे थे, तो बाप काफिर होने के बावजूद भी उन्होंने एहतरामन या अबाती यानी ऐ मेरे अब्बा जान कहकर मुखातिब किया था। अगर कुफर पर ही आप क़ायम रहोगे तो मैं अल्लाह ताला से डरता हूँ कि कहीं आप पर दुनिया में भी अज़ाब ना आ जाए, आखिरत का अज़ाब तो होना ही है। तो इस हाल में अगर आपको मौत आ गई तो शैतान के साथी बनाकर आपको जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। तो आप अज़ाब इलाही से आपको अज़ाब इलाही से कोई नहीं बचा सकता। रहमान यानी इंतहाई रहम करने वाला, उसको छोड़कर मुशरिक बाप ने निहायत सख्ती से बेटे को संसार कर देने की धमकी दी। औलाद के साथ सख्ती से पेश आया और एक मुद्दत दराज तक इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अलग रहने का हुक्म दिया। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अहले ईमान और बंदा इलाही होने का तरीक़ा बताया। अच्छा सलाम हो तुम पर, यह अलहदगी इख्तियार करते वक्त कहा था, मैं तो अपने रब से आपकी बख्शिश की दुआ करता रहूँगा क्योंकि वो मुझ पर बहुत ज़्यादा मेहरबान है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं आपको और जिनको अल्लाह के सिवा पुकारते हो सबको छोड़कर जा रहा हूँ और मुझे यकीन है कि मैं अपने रब से दुआ मांगकर कभी महरूम नहीं रहूँगा। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम इन सब को छोड़कर तौहीद पर क़ायम रहे तो कई साल बाद उन्हें अल्लाह ताला ने तोहफ़े के तौर पर, हिबा का मतलब है तोहफ़ा, तो औलाद का तोहफ़ा यानी हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और याक़ूब अलैहिस्सलाम दिए, ताकि बाप की जुदाई का जो सदमा था दिल पर, वो बेटों को पाकर, नबूवत पाकर, बहुत सारी अल्लाह ताला की नेमत रहमतें और उनकी नस्ल में नबूवत का सिलसिला जारी रखा। तो ये अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनके ईमान के बदले में, उनकी तौहीद के बदले में ये इनामात दिए।
اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ اللہ کی رحمتیں دیکھیے، ان کی نسل سے تمام انبیاء بنائے گئے اور ان کا ذکر قیامت تک ہر مذہب والے عزت کے ساتھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ایک قدم اٹھاتا نا، تو پھر دیکھیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کیسے مسائل آسانی کے ساتھ حل کر دیتے اور ان کا نام کیسا باقی رکھتے۔ کچھ وقت اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیں بھی لگانا چاہیے، اور اس کا بدلہ دنیا اور آخرت میں بڑھا کر اللہ تعالیٰ ضرور دے گا۔ ذکر خیر یعنی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر تا قیامت تک باقی رکھا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اس قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی کر جو چنا ہوا اور رسول اور نبی تھا۔ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ ہم نے اسے طور کی دائیں جانب سے ندا کی اور راز گوئی کرتے ہوئے اسے قریب کر لیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور اپنی خاص مہربانی سے اس کے بھائی کو بھی نبوت عطا فرمائی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ بیان کر، وہ بڑا ہی وعدے کا سچا تھا اور رسول نبی۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ وہ اپنے گھر والوں کو برابر نماز زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور تھا بھی پروردگار کے پسندیدہ اور مقبول بندوں میں سے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اور اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا بھی ذکر کر، وہ بھی نیک کردار پیغمبر تھا۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھا لیا۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِ آدَمَ۔ یہی وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم کیا جو اولاد آدم میں سے ہے۔ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ۔ اور ان لوگوں کی نسل سے ہے جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں چڑھا لیا تھا۔ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَٰنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا۔ اور اولاد ابراہیم و یعقوب سے اور ہماری طرف سے اللہ کی سیدھے راستے پر چلنے والے اور پسندیدہ لوگوں میں سے ہے۔ ان کے سامنے جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا تو روتے ہوئے سجدہ میں گر جاتے۔ یہ سجدہ کی آیت ہے، یہاں پر سجدہ کرنا چاہیے۔ سجدہ تلاوت کے لیے وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور اگر آپ کو سجدہ تلاوت کی اگر دعا نہیں بھی پتہ ہے تو جو ہم نماز میں سجدہ میں کرتے وہ بھی تسبیح کر سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا اور کہا کہ یہ خاص چنے ہوئے بندوں میں سے رسول اور نبی کہا گیا، اور ان کو نبوت عطا کی، یہ بھی بتایا گیا۔ یعنی نبی اور رسول میں فرق کیا ہے؟ رسول وہ ہوتا ہے جو شریعت لے کر آتا ہے، اور نبی جو ہوتا ہے وہ پچھلی کتاب اور شریعت پر چلتا ہے۔ تو اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو بھی اور اسماعیل علیہ السلام کو بھی نبی اور رسول کہا گیا ہے۔ کوہ طور کی جانب سے ندا آئی اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کیا تھا، اور وہ یہ واحد نبی ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کلام کیا۔ دنیا میں سب سے بہترین دعا اپنے بھائی کے حق میں جو کی تھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے، جس کی وجہ سے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا کی گئی تھی۔ جو کچھ علم دنیا و آخرت کا ہمیں ہے دوسروں کو بھی سکھانا چاہیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے جو وعدہ کے سچے تھے، رسول اور نبی تھے یہ بھی۔ اب اپنے وعدے کی وجہ سے رات دن اسی جگہ پر انتظار کرتے رہے، جبکہ وہ آدمی جو وعدہ کر کے گیا تھا وہ بھول گیا تھا، اور یہ بھی اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے۔ اور ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا صبر کروں گا، تو ذبح کرتے وقت بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ثابت قدم رہے تھے نا، تو وعدے کے پکے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت ہی پسندیدہ اور مقبول ہو گئے، کیونکہ اللہ کی اطاعت کی، اللہ کے ہر حکم پر صبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ رہے نا، اسی وجہ سے قیامت تک عید الاضحیٰ پر قربانی کے وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یاد کیا جاتا۔ اب کتاب میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر کرنے کا کہا، جو آدم علیہ السلام کے بعد پہلے نبی تھے، جو 1000 سال کے بعد آئے تھے، اور یہ نوح علیہ السلام کے دادا یا پردادا تھے۔ سب سے پہلے کپڑے سینے کا کام کیا تھا، علم نجوم، قلم سے لکھنا، حساب کتاب اور ہتھیار بھی انہوں نے ہی بنائے تھے۔ ادریس یعنی درس دیا کرتے تھے، سب کو کثرت سے درس دیا کرتے تھے، دین کی باتیں سکھایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے درجات اللہ تعالیٰ نے بلند کیے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو ایمان والے سوار ہوئے تھے نا، ان کی نسلوں سے تمام انبیاء پیدا ہوئے، اور سب ہدایت یافتہ اور پسندیدہ بندے تھے، اور جب کبھی ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیت پڑھی جاتی تو وہ رو کر سجدے میں گر پڑتے تھے۔ أَفَمِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ غیّا کسے کہتے معلوم ہے؟ غیّا ایک وادی ہے
جو جہنم میں ہے. اور وہ جہنم سے بھی کیسی ہے؟ جہنم کے کنارے سے اگر کوئی انسان پتھر اگر پھینکا جائے تو وہ 50,000 سال کے بعد جہنم میں جائے گا. وہ جو حصہ ہے نا اس کو قیہ کہا جاتا. وہاں پر خون پیپ سے بھری ہوئی ہوگی وہ جگہ. اللہم اجرنا من النار. تو پھر ان کے بعد جب ناخلف لوگ پیدا ہوئے نا، جو نمازوں کو ضائع کر دیا، نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، تو ویسے لوگوں کے لیے جہنم کی وادی غیہ ہے. یہ ہلاکت کی وعید ان کے لیے ہے. الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنة ولا يظلمون شیئا. آیت 60 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے امید دکھائی گئی ہے. یعنی جو توبہ کر لیے اور ایمان لائے، نیک عمل کرنا شروع کر دیے، تو وہ لوگ جنت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جائیں گے. حق تلفی اللہ تعالیٰ کبھی نہیں کرے گا اور کسی پر ظلم بھی نہیں کرے گا. جناتی عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب انہ کان وعدہ ماتیا لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما ولہم رزقہم فیہا بکرۃ وعشیا تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا. یہاں پر جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈر کے غیبانہ تقوی اختیار کرتے نا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ جنت، ہمیشہ رہنے والی جنت عدنیہ نے جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مہربان ہے بندوں پر. بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو غیبانہ بندوں سے کرے نا وہ پورا کر کے رہیں گے. اور جنت میں کوئی لغو بات نہیں ہوگی، وہاں پر صرف سلام سلام سنیں گے. اور جنت میں فرشتے ان کو سلام کہیں گے. آپس میں ایک دوسرے جو جنتی ہوں گے نا وہ بھی سلام کہیں گے، یعنی ہمیشہ کے لیے سلامتی میں رہیں گے. تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا. جو دنیا میں ڈر کے اللہ سے زندگی گزارے نا، ان کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا وارث بنا دیا. وما نتنزل الا بامر ربک لہ ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک وما کان ربک نسیا. ہم بغیر تیرے رب کے حکم کے اتر نہیں سکتے. ہمارے آگے پیچھے ان کے درمیان کی کل چیزیں اسی کی ملکیت میں ہے. تیرا پروردگار بھولنے والا نہیں ہے. رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واستبر لعبادتہ هل تعلم لہ سمیع. یعنی تمام آسمان و زمین میں جو کچھ ہے، اس کے درمیان جو کچھ ہے، وہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے. تو ہمیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے. وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا. انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا پھر دوبارہ زندہ نکالا جاؤں گا. أَوَلَا يَذَكَّرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا. جب انسان کچھ بھی نہیں تھا، اس کو جب اللہ تعالیٰ پیدا کر سکا تو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَشَيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا. تیرے پروردگار کی قسم، ہم انہیں اور شیطانوں کو جمع کر کے ضرور جہنم کے ارد گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے حاضر کر دیں گے. ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا. ہم ہر وہ گروہ سے انہیں الگ نکال کر کھڑے کریں گے. اللہ رحمان سے بہت اکڑے پھرتے نا لوگ، پھر ہم انہیں بھی خوب جانتے ہیں جو جہنم کے داخلے کے زیادہ سزاوار ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. تم میں سے ہر ایک وہاں ضرور وارد ہونے والے ہیں. تیرے پروردگار کے ذمے قطعی فیصل شدہ امر ہے، یعنی حکم ہے. ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. پھر ہم پرہیزگاروں کو تو بچا لیں گے اور نافرمانوں کو اسی میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا. جب ان کے سامنے روشن آیاتیں تلاوت کی جاتی تو کافر مسلمانوں سے کہتے، بتاؤ ہم تم دونوں جماعتوں میں سے کس کا مرتبہ زیادہ ہے اور کس کی مجلس شاندار ہے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا. ہم تو ان سے پہلے بہت سی جماعتوں کو غارت کر چکے جو ساز و سامان نام نمود میں ان سے بڑھ چڑھ کر تھی. مَنْ كَانَ فِي ضَلَالَةٍ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا. جو بہت یعنی کہہ دیجئے جو گمراہی میں ہوتا ہے، اللہ رحمان اس کو خوب لمبی مہلت دیتا ہے یہاں تک کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ لے جن کا وعدہ کیے جاتے ہیں، یعنی عذاب یا قیامت کو. اس وقت ان کو صحیح طور پر معلوم ہو جائے گا کہ کون مرتبے میں بڑا ہے اور کون کمزور ہے. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا.
اور ہدایت یافتہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت میں بڑھا دیتا ہے، اور باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے اور انجام کے لحاظ سے بہت ہی بہترین ہے۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا، کیا تو نے ابھی دیکھا جس نے ہماری آیتوں سے کفر کیا، کہا کہ مجھے تو مال اولاد ضرور ہی دی جائے گی۔ اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، کیا وہ غیب پر مطلع ہے یا اللہ تعالیٰ کا وعدہ لے چکا ہے؟ کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا، ہرگز نہیں، یہ جو بھی کہہ رہے ہیں ہم ضرور اسے لکھ لیں گے اور اس کے لیے عذاب بڑھائے چلے جائیں گے۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور جن چیزوں کو کہہ رہے ہیں ہم اس کے بعد اسے لے لیں گے اور یہ تو بالکل اکیلا ہی ہے، ہمارے سامنے حاضر ہوگا۔ اتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونوا عليهم ضدا ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم عزا، انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں، ان کے لیے باعث عزت ہے، لیکن ایسا ہرگز ہونا نہیں ہے، وہ تو ان کی پوجا سے منکر ہو جائیں گے اور الٹے ان کے دشمن بن جائیں گے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہم کافروں کے پاس شیطانوں کو بھیجتے ہیں جو انہیں خوب اکساتے ہیں؟ فلا تعجل علیہم انما نعد لہم عدا، تو ان کے بارے میں جلدی نہ کر، ہم تو خود ہی ان کے لیے مدت شمار کر رہے ہیں۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جس دن ہم پرہیزگاروں کو اللہ رحمان کی طرف بطور مہمان کے جمع کریں گے۔ ونسوق المجرمین الی جہنم وردا، اور گناہ گاروں کو سخت پیاس کی حالت میں جہنم کی طرف ہانک کر لے جائیں گے۔ لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، کسی کو شفاعت کا اختیار نہیں ہوگا سوائے ان کے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی قول قرار لے لیا۔ وقال اتخذ الرحمن ولدا، ان کا قول تو یہ ہے کہ اللہ رحمان نے بھی اولاد اختیار کی ہے۔ لقد جئتم شیئا ادا، یقیناً تم بہت بری اور بھاری چیز لائے ہو۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا، قریب ہے کہ اس قول کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ وہ رحمان کی اولاد ثابت کرنے بیٹھے ہیں۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، شأن رحمان کے لائق نہیں کہ وہ اولاد رکھے۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، آسمان و زمین میں جو بھی ہے اللہ کے سب اللہ کے غلام ہی بن کر آنے والے ہیں۔ لقد احصاهم وعدهم عدا، ان سب کو اللہ نے گھیر رکھا ہے اور سب کو پوری طرح گن بھی رکھا ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، یہ سارے کے سارے قیامت کے دن اکیلے اس کے پاس حاضر ہونے والے ہیں۔ بے شک جو ایمان لائے ہیں، جنہوں نے شائستہ اعمال کیے ہیں، ان کے لیے رحمان محبت پیدا کرے گا۔ انما یسرنہ بلسانک لتبشر بہ المتقین وتنذر بہ قوما لدا وکم اہلکنا قبلہم من قرن هل تحس منہم من احد او تسمع لہم رکزا، ہم نے اس قرآن کو تیری زبان میں بہت ہی آسان کر دیا ہے کہ تو اس کے ذریعے سے پرہیزگاروں کو خوشخبری دے اور جھگڑالو لوگوں کو ڈرا دے۔ ہم نے اس سے پہلے بہت سی جماعتیں تباہ کر دی ہے، کیا ان میں سے ایک کی بھی آہٹ تو پاتا ہے یا ان کی آواز کی بھنک بھی تیرے کان میں پڑتی ہے؟ انسان کہتا ہے کہ میں مر جانے کے بعد زندہ کر کے نکالا جاؤں گا کیا؟ تو یہاں پر بتائے جا رہے ہیں کہ یعنی دوبارہ زندہ ہونے کا یقین اگر انسان کو نہیں بھی ہے تو اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ جب پہلی مرتبہ بغیر نمونے کے ہم انسان کو پیدا کر سکتے تو کیا دوبارہ انہیں نہیں نکالیں گے؟ یعنی دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہے کیا اللہ تعالیٰ کے لیے؟ تو ایسا نادان اور خود فراموش انسان جس کی وجہ سے وہ خود بہکا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی خود کی قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ ہم ضرور انہیں اور شیطانوں کو جمع کر کے جہنم میں ڈال دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو ایذا پہنچانا کیا ہے؟ اس کی اولاد ٹھہرانا، جبکہ اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ گھٹنوں کے بل محشر کی ہولناکیوں کی وجہ سے جہنم کے اطراف جمع کیے جائیں گے جنات، شیطان اور انسان۔ پلسرات جو جہنم پر رکھی ہوئی ہے، بال سے بھی زیادہ باریک، تلوار سے بھی زیادہ تیز، اس پر سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ جو مومن ہوگا اس کے اعمال اس کے نور کی شکل میں اس کو وہاں سے ایک بجلی کی طرح پار کروا دیں گے، اور جس کا جیسا اعمال ہوگا اس طریقے سے ان کو وہاں پر روشنی ملیں گی۔ تو اپنے اپنے اعمال کے مطابق، اپنے ایمان کے مطابق اس پر سے گزریں گا، لیکن کافر لوگ اس پر سے پار نہیں ہو سکیں گے اور جہنم میں گر پڑیں گے۔ روشن دلیلیں قرآن کے دیکھنے کے باوجود جو لوگ ایمان نہیں لاتے، کفر کرتے
اور ظاہری یعنی معاشی حالت دیکھ کر یعنی مسلمانوں کو حقیر سمجھتے. تو جیسے کہ مسلمانوں میں حضرت عمار، حضرت بلال، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ غریب لوگ تھے نا، تو کافر رئیس ابو جہل، نضر بن حارث، عتبہ، شیبہ وغیرہ ان کو حقیر سمجھتے تھے. اپنے محلوں کی وجہ سے خود کی مجلسوں کو شاندار سمجھتے تھے. تو مرتبہ یہاں پر کس کا بڑا ہے، کس کا کمتر ہے، یہ آخرت میں ان کو پتہ چل جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام چیزیں پہلی امتوں کو بھی دی گئی تھی. دنیا فانی ہے اور یہاں کی چیزوں پر فخر نہیں کیا جا سکتا. اس سے حق باطل کا فیصلہ بھی نہیں کیا جا سکتا. نہ ہی یہ اللہ کے عذاب سے بچا سکے گا یا اللہ رحمان کی طرف سے انہیں مہلت دیتا ہے. قیامت کے دن عذاب ہوگا تو پتہ چلے گا کہ کون بہتر ہے، کون برا ہے انجام کے اعتبار سے. تو ہدایت یافتہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایمان میں اور اضافہ فرمائے گا. جو دنیا کی زندگی میں فخر فاقہ تکلیف کی زندگی گزارتے تھے لیکن اللہ پر ایمان رکھتے تھے، ان کے لیے آخرت کی نعمتیں دے کر ان کو خوش کر دے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آیتوں کے ساتھ کفر کرنے والا دنیا کی خوشحالی سے یہ سمجھتے ہیں کہ آخرت میں بھی ان کو مال اولاد دی جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا. کیا انسانوں کو غیب کا علم ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر سوال کر رہے. ہدایت اللہ تعالیٰ کے انہی بندوں کو مل سکتی جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ٹھہرنے سے ڈرتے. آیت 80 کا شان نزول حضرت عمر بن عاص تھے کہ والد کافر تھے. جو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرضہ دینا تھا، اس نے کہا جب تک آپ کے ساتھ کفر نہ کرے میں رقم واپس نہیں کروں گا. خباب رضی اللہ تعالیٰ نے انکار کر دیا اور عاص کہا میں آخرت میں دے دوں گا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہاں تو اکیلا خالی ہاتھ آئے گا، مال اولاد کوئی کام نہیں آئے گا عذاب سے بچانے کے لیے. تو اللہ کے سوائے جن معبودوں کی سفارشی مددگار تم سمجھ رہے ہو وہ قیامت کے دن تمہارے دشمن ہو جائیں گے، تمہارے خلاف ہی بات کریں گے، صاف انکار کر دیں گے. شیطان کافروں کو ان کے اعمال خوبصورت کر کے اکساتا ہے برائی کی طرف. جب مقررہ وقت آئے گا تو کوئی انہیں نہیں بچا سکے گا. متقی لوگوں کو رحمان بطور مہمان جمع کریں گے، ان کے برعکس کافروں کو سخت پیاس کی حالت میں جہنم میں ڈال دیا جائے گا. کسی کو شفاعت کا بھی اختیار نہیں دیا جائے گا. جس کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی وہی وہاں پر شفاعت کر سکے گا. اللہ تعالیٰ کی اولاد ثابت کرنا بہت بڑا بہتان ہے جس سے آسمان و زمین پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. اللہ رحمان کی شان کے لائق ہی نہیں ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو. آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے اور ہم تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کے بندے اور غلام ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان جن ہیں سب کی گنتی اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے، کوئی اسے چھپا ہوا نہیں ہے. ہر ایک اکیلا حاضر کیا جائے گا اور حساب کی کتاب لیا جائے گا. نفسا نفسی کا معاملہ ہوگا. جو مومن ہیں نیک عمل کرتے ہیں ان کی عزت محبت رحمان لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے اور آخرت میں بھی ان کو جنت العدن جیسی باغات میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے ٹھکانہ دے گا. جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہتا ہے میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی محبت کرنا شروع کرتے اور آسمان میں منادی کرتے تو تمام آسمان والے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر زمین والوں میں ان کی محبت ڈال دی جاتی. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی محبت نصیب فرما. قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں نازل فرمائی تاکہ لوگ آسانی سے سمجھ سکیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تھی اور مکے کے لوگ بھی عربی جانتے تھے نا. تو جس کی جو زبان ہے اس میں اگر نازل کرے تو لوگ آسانی سے بات سمجھ سکتے اور وہ سمجھ کے متقی لوگ جنت کی بشارت حاصل کر لے کے اس کے مطابق عمل کریں گے اور کافروں کو ڈرائیں گے تو وہ عذاب سے بچ جائیں گے. لیکن یہاں تو لوگ اللہ اور رسول کے ساتھ کفر کر رہے تھے. جو قومیں بھی کفر پر تھی اللہ کے عذاب سے تباہ کر دی گئی، جس کو تم دیکھ سکتے نہ ہی سن سکتے. ان کا خبر میں کیا حال ہو رہا ہے ہمیں کیا پتہ. اور نشانیوں کے طور پہ ان کی جگہ کھندڑ بنی ہوئی ہے آج بھی. تو جس طرح ان کا وجود آج باقی نہیں رہا تمہارا بھی نہیں رہے گا. یعنی کفار مشرکین جو سخت جھگڑالو تھے ان سب کو اللہ تعالیٰ نے دنیا سے کیسا مٹا دیا، اسی طریقے سے اگر جو بھی قرآن کی بات نہیں مانیں گے، اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کریں گے تو ان کے ساتھ میں بھی یہی انجام ہونے والا ہے. اب ہم سورہ طٰہٰ شروع کریں گے. یہ بھی حروف مقطعات سے ہے اور یہ مکی صورت ہے. یہ صورت سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام میں داخل ہوئے تھے. جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غصے کی حالت میں جا رہے تھے، راستے میں اپنی بہن اور بہن بھائی کے گھر پہ سورہ طٰہٰ کی آیتیں سنی اور اس کے بعد وہ ایمان لے آئے تھے. طٰہٰ ما انزلنا الیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے یہ قرآن تجھ پر اس لیے نہیں اتارا کہ تو مشقت میں پڑ جائے. الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، بلکہ اس کی نصیحت کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے. تنزیلا ممن خلق
अर्ज़ वस्समावातिल उला, इसका उतारना इसकी तरफ से है जिसने ज़मीन और आसमान को बुलंद पैदा किया। अनु अलल अर्श इस्तवा, जो रहमान है अर्श पर क़ायम। लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि व मा बैनहुमा व मा तहत सरा, जिसकी मिल्कियत आसमान और ज़मीन और इन दोनों के दरमियान है, के नीचे हर एक चीज़ पर है। वइन तजहर बिलक़ौली फ़इन्नहु यालमु सिर्र व अख़फ़ा, अगर तू ऊंची बात कहे वो तो हर एक पोशीदा बल्कि पोशीदा से भी पोशीदा तर चीज़ को बखूबी जानता है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु लहुल अस्माउल हुस्ना, वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, बेहतरीन नाम इसी के हैं। वहल अताका हदीसु मूसा, तुझे मूसा अलैहिस्सलाम का क़िस्सा भी मालूम है। इज़रा नारन फ़क़ाल लि अहलिम कुसु इन्नी अनस्तु नारन लअल्ली आतिकुम मिन्हा बिक़बसिन औ अजिदु अलन नारी हुदा, जब इसने आग देखकर अपने घर वालों से कहा कि तुम ज़रा सी देर रुको, मुझे आग दिखाई दी है, बहुत मुमकिन है कि मैं इसका कोई अंगारा तुम्हारे पास लाऊं। अम्मा अताहा नूदिया या मूसा, जब वहाँ पहुँचे तो आवाज़ दी गई, ऐ मूसा इन्नी अना रब्बुका फ़ख़्लअना अलैक, मैं यकीनन मैं तेरा परवरदिगार हूँ, तू अपनी जूतियाँ उतार। इन्नका बिलवादिल मुक़द्दसी तुवा, क्योंकि तू पाक मैदान तुआ में है। वअना अख़्तरतुका फ़स्तमि लिमा यूहा, और मैंने तुझे मुंतखब कर लिया, अब जो वही की जाए उसे कान लगाकर सुन। इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदूनी वअक़िमुस्सलाता लिज़िक्री, बेशक मैं अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कि तू किसी और की इबादत ना कर और मेरी याद के लिए नमाज क़ायम कर। इन्नस्सअत आतियतुन अकादु उख़फ़ीहा लितुज्ज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा तस्आ, क़यामत यकीनन आने वाली है जिसे मैं पोशीदा रखना चाहता हूँ ताकि हर शख्स वो बदला दिया जाए जो इसने कोशिश की। फ़ला यसुद्दन्नका अन्हा मन ला युमिनु बिहा वत्तबअ हवाहु फ़तरदा, बस अब इसके यकीन से तुझे कोई ऐसा शख्स रोक ना दे जो इस पर ना ईमान रखता हो और अपनी ख्वाहिश के पीछे पड़ा हुआ, वरना तू हलाक हो जाएगा। वमा तिलका बियमीनिका या मूसा, ऐ मूसा तेरे इस दाएं हाथ में क्या है। क़ाला हिया असाया अतवक्कउ अलैहा व आहुशु बिहा अला गनमी वलिया फ़ीहा मारिबु उख़रा, जवाब दिया कि ये मेरी लाठी है जिस पर मैं टेक लगाता हूँ और जिसे मैं अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ कर लिया करता हूँ, और भी इसमें बहुत से फ़ायदे हैं। क़ाला अलक़िहा या मूसा, फरमाया ऐ मूसा इसे हाथ से नीचे डाल दे। फ़अल्क़ाहा फ़इज़ा हिया हय्यतुन तस्आ, डालते ही वो सांप बनकर दौड़ने लगा। क़ाला ख़ुज़हा वला तख़फ़ सनुईदुहा सीरतहल ऊला, फरमा बेखौफ होकर इसे पकड़ ले, हम इसे पहली सी सूरत में दोबारा ला देंगे। वज़्मुम यदाका इला जनाहिका तख़रुज बैज़ाअ मिन गैरि सूइन आयतन उख़रा, अपना हाथ अपनी बगल में डाल ले तो वो सफ़ेद चमकता हुआ निकलेगा, लेकिन बग़ैर किसी ऐब या बीमारी के। दूसरा मोजिज़ा है नूरियका मिन आयतिनल कुबरा, ये इसलिए कि मैं तुझे अपनी बड़ी बड़ी निशानियाँ दिखाना चाहता हूँ। इज़हब इला फ़िरौना इन्नहु तग़ा, अब तू फ़िरौन की तरफ जा, इसने बड़ी सरकशी मचा रखी है। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ऐ मेरे परवरदिगार मेरा सीना मेरे लिए खोल दे। वयस्सिर ली अमरी, और मेरा काम मुझ पर आसान कर दे। वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, और मेरी ज़बान की गिरा भी खोल दे। यफ़क़हू क़ौली, ताकि लोग मेरी बात अच्छी तरह समझ सके। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को लेकर निकले थे तो सर्दी के दिन थे, कोहे तूर की तरफ उनको कुछ आग नज़र आई, तो वो अपनी बीवी से कहे तुम यहाँ पर रुको, हो सकता है वहाँ पर कुछ लोग होंगे, मैं वहाँ से तुम्हारे लिए आग लेकर आऊँगा ताकि तुम उससे सेक लो। जब वहाँ गए तो वहाँ कोहे तूर के पास है अल्लाह ताला की निदा आई, यकीनन मैं तेरा रब हूँ। रब के मैंने यानी पालने वाला, परवरिश करने वाला, हिफाजत करने वाला, सब कुछ। तो तू अपनी जूतियाँ उतार दे, क्योंकि ये मुक़द्दस वादी तुआ है। यहाँ पर आदाब सिखाए गए, इल्म हासिल करने के लिए हमें भी क्या कैसे आदाब होना है यहाँ पर हम सीख सकते हैं। तो सारी कायनात में से नबूवत, रिसालत और हम कलामी डायरेक्ट बात करने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने चुन लिया था, और जो वही की गई उसको गौर से सुन, यानी इल्म नफ़ा हासिल होगा और हिदायत मिलेगी दावत दीन करने के लिए। जूते अगर पाक हो और चमड़े के ना हो तो हम यहूदियों की मुखालिफत के लिए जूतों से भी नमाज़ पढ़ सकते हैं। ज़मीन की बरकतें, नेमतें भी नंगे पैरों के ज़रिए जिस्म को मिलती है, तो हम सिर्फ नापाकी लगी हुई रहने की वजह से अल्लाह ताला हो सकता जूते उतारने का हुक्म दिए थे होंगे, या फिर चमड़े की जूती थी होंगे, अल्लाह आलम। कुरान पढ़े या सुने तो हमें भी खामोश रहकर गौर से सुनना चाहिए, ताकि
ہم پر رحم کیا جائے اور ذہن نشین ہو سکے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پر نازل ہو سکے۔ بے شک میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو صرف میری عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ عبادت میں سب سے پہلے جو حکم آیا نا ہر نبی کو، نماز کا خصوصی اہمیت فضیلت بتائی گئی ہے۔ نماز سے ایمان تازہ ہوتا ہے، یہ عبادت کی وسیع معنی ہے، جس کا ایک پلر نماز ہے۔ جس دن میں کاموں میں مشغول ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقفے وقفے سے 5 نمازوں کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے، تاکہ یہ ہمارے لیے ریمائنڈر ہو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ٹھہرنا ہے۔ چاہے دنیا کے جتنے بھی کام ہو وہ چھوڑ کے ہم نماز کے لیے ٹھہرتے نا، اسی طریقے سے زندگی سے ہم جب جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے پاس ایک دن نہ ایک دن حساب کے لیے ٹھہرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایک ایک کڑی ٹوٹے گی۔ سب سے پہلے اللہ کا قانون کے بجائے غیر قوم کا قانون آئے گا۔ سب سے آخری کڑی نماز ہے۔ تو سورہ مریم میں عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی نماز کو قائم کرنے کا کہا تھا۔ ذکر کا مطلب دل و دماغ میں ہمیشہ اللہ کی یاد رہنا، اور نماز سے عبادت شروع ہوتی ہے۔ نماز کو اللہ تعالیٰ کی یاد کا ذریعہ بتایا ہے۔ کبھی بھی انسان اللہ تعالیٰ کو بھولا ہوا ہو تو جب بھی یاد آئے فوراً نماز پڑھ لے۔ نماز کی اہمیت یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ جب کبھی پریشانی آ جائے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز اور صبر سے کام لیتے تھے، تو ہمیں بھی نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ جب انسان محفل میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اس سے بہتر فرشتوں کی محفل میں اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کرتا ہے، اور جب تنہائی میں یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی تنہائی میں ہمیں یاد کرتا ہے۔ پہلے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دے کر فرعون کے پاس بھیجا تو اللہ کی یاد یعنی نماز کا حکم دیا۔ پھر آخرت کی یاد قیامت آنے والی ہے جس کا وقت چھپایا گیا، باقی حالات بتا دیے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے تاکہ انسان اس کی تیاری کر لے، نیکیوں میں آگے بڑھے، تقوی اختیار کرے۔ جو دنیا میں ڈر کر زندگی گزارا وہ آخرت میں بے خوف ہو کر گزرے گا۔ اے موسیٰ علیہ السلام، کوئی تجھے روک نہ دے قیامت پر ایمان لانے سے۔ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، اپنی خواہشات نفس پر پڑا ہوا ہو، وہ ضرور ہلاک ہوگا، تو اس میں شامل مت ہونا، یہ تاکید کی گئی۔ اے موسیٰ علیہ السلام، تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، کیونکہ جب ایک دوسرے سے بات کرتے تو جو خوف، جو ڈر موسیٰ علیہ السلام کے دل میں تھا اس کو دور کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو تو علم تھا، مگر موسیٰ علیہ السلام کی توجہ دلوانے کے لیے پوچھا گیا تھا۔ تعلیم دینے کے لیے، سوال کرنا، اپنے سے مانوس کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے نام لے کر مخاطب ہونا، تو ویسے ہی ہم بھی کر سکتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ میری لاٹھی ہے، اس میں ٹیک لگاتا ہوں، بکریوں کے لیے چار پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی کئی فائدے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا پھینک دو اس کو، تو فوراً ہی اللہ کے حکم سے وہ ایک اژدھا بن گیا۔ وہ ڈالتے ہی سانپ بننے سے کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام ڈرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ڈرو مت، بے خوف ہو کر اسے پکڑ لو، ہم اس کو ایک معجزہ بنا کر تمہیں دینا چاہتے ہیں۔ تو دوسرا معجزہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ بولے کہ اپنا ہاتھ بغل میں ڈالو، تو وہ سفید چمکدار ہو کر نکلنے لگا۔ اور یہ بغل میں ہاتھ اس لیے بھی بولے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہوئے ڈر رہے تھے نا، تو جب کسی کو ڈر ہوتا تو ہم لوگ ہاتھ باندھ لیتے نا، تو ہو سکتا اس لیے بولے ہوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم پر انہوں نے ہاتھ باندھ لیا، بغل میں ڈالا، تو وہ ہاتھ، بیماری نہیں تھی، کچھ عیب نہیں تھا، لیکن صاف چمکدار ہو کے نکل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ یہ 2 بڑی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی، اور فرعون کی طرف یہ دونوں نشانیاں لے کر معجزے کی جا، اور اس کو اللہ کی توحید کا پیغام دے، کیونکہ وہ بہت زیادہ سرکشی اور طغیانی میں بڑھ گیا تھا اور دعویٰ کرتا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ تو حالات کتنے بھی مشکل اور کوئی امید نظر نہیں بھی آئی تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم پر سمیانہ و اطاعہ کرنا چاہیے، پھر ساتھ میں توکل کر کے اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ لاٹھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ بن گئی تھی نا، تو اب اس کی بڑی بڑی نشانیاں کیا تھی؟ سمندر میں لاٹھی مارنے کا حکم ہوا، مارتے سمندر میں راستہ ہو گیا تھا۔ پھر ایک چٹان پر پانی مانگا تھا ان کے قبیلے والوں نے، تو چٹان پہ مارتے ہی اس کے 12 چشمے پھوٹ پڑے تھے۔ اس لاٹھی سے بکریاں چرانے کے لیے، پتے جھڑانے کے لیے، ٹیک لگانے کے لیے بہت سارے کام بھی لیے جاتے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی گئی اور فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا تو وہ اپنی ذمہ داری جان لی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، اللہ میرا سینہ کھول دے، میرے کام کو آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات آسانی سے سمجھ سکیں، اور میرے بھائی ہارون کو وزیر بنا کر میری کمر کو مضبوط کر دے۔ دین کی تعلیم دینے والوں کے طریقے یہاں بتائے گئے، چاہے آپ کتنی اچھا سمجھانے والے کیوں نہ ہو، اللہ کی توفیق سے ہی دوسروں کو ہم سمجھا سکتے ہیں۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي، اور میرے وزیر میرے کنبے میں سے کر دے، ہارون اخی یعنی میرے بھائی ہارون کو، اشدد بہ ازری،
تو اس سے میری کمر کس دے، واشرکو فی امری، اور اسے میرا شریک کر دے، کہ نسبحک کثیرا، تاکہ ہم دونوں کثرت سے تیری تسبیح بیان کریں، ونذکرک کثیرا، اور بکثرت سے تیری یاد کریں، انک کنت بنا بصیرا، بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے بھالنے والا ہے۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، فرمائے اے موسیٰ تیرے تمام سوالات پورے کر دیے گئے۔ وَلَقَدْ مَنَّنَا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، ہم نے تجھ پر ایک بار اور بھی بڑا احسان کیا، اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، جبکہ ہم نے تیری ماں کو وہ الہام کیا جس کا ذکر اب کیا جا رہا ہے۔ أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، کہ تو اسے صندوق میں بند کر کے دریا میں چھوڑ دے، بس دریا اس کنارے ڈالے گا اور میرا اور خود اس کا دشمن اسے لے لے گا، اور میں نے اپنی طرف کی خاص محبت مقبولیت تجھ پر ڈال دی تاکہ تیری پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے۔ استمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفل فرجعنک الی امک کی تقر عینها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجیناک من الغم وفتناک فتونا فلبثت سنین فی اہل مدین ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، اگر تم کہو تو میں اسے بتا دوں جو اس کی نگہبانی کرے، اس تدبیر سے ہم نے تجھے تیری ماں کے پاس پہنچا دیا، اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہی اور وہ غمگین نہ ہوئی، اور تو ایک شخص کو مار ڈالا تھا، اس پر بھی ہم نے تجھے غم سے بچا لیا، غرض ہم نے تجھے اچھی طرح آزما لیا، پھر تو کئی سال تک مدین کے لوگوں میں ٹھہرا رہا، پھر تقدیر الہی کے مطابق موسیٰ تو یہاں آیا۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور میں نے تجھے خاص اپنی ذات کے لیے پسند فرمایا۔ اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، اب تو اپنے بھائی سمیت میری نشانیاں ہمراہ لیے ہوئے جا، اور خبردار میرے ذکر میں سستی نہ کرنا۔ اذهبا الی فرعون انہ طغی، تو دونوں فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بڑی سرکشی کی ہے۔ فقولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، اسے نرمی سے سمجھاؤ تاکہ وہ سمجھ لے یا ڈر جائے۔ قال ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغی، دونوں نے کہا اے ہمارے رب، ہمیں خوف ہے کہ وہ کہیں فرعون ہم پر کوئی زیادتی نہ کرے یا اپنی سرکشی میں بڑھ نہ جائے۔ قال لا تخافا اننی معکما اسمع و ارى، جواب ملا کہ تم مطلقاً خوف نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں اور سنتا دیکھتا رہوں گا۔ حدیث مبارک ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی پر ذمہ داری ڈالتا ہے اور اس کے لیے بھلائی چاہتا ہے تو اس کے لیے وزیر نیک مقرر کرتا ہے جو اس کی ہمیشہ مدد کرتے رہتا ہے۔ تو دین کی تبلیغ کے لیے کسی کی مدد لینا بری بات نہیں ہے۔ سب سے بہترین دعا بھائی کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے نبوت مانگ کر کی تھی، ہمیں بھی اپنے خاندان دوستوں کے لیے بھائی بہنوں کے لیے اچھی دعائیں کرنی چاہیے۔ اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ ہم دونوں بکثرت تسبیح کریں گے، دین کی تبلیغ ہو یا دنیاوی کام، ذکر کثرت سے کرنا ضروری ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہمیں خوب دیکھنے والا ہے، دعا بھی ہے ہماری مدد نگرانی فرما، بچپن سے لے کے اللہ تعالیٰ کے احسانات جو ہوئے تھے نا، آگے بھی اپنی رحمت اور احسانات سے محروم نہ رکھ، یعنی خوشخبری کے ساتھ اور بھی احسانات کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں۔ تو کون سے ذکر تھے یہاں پر؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی تمام دعائیں قبول فرما لی، اور بھی بڑا احسان یہ تھا کہ تمہاری ماں کو الہام کیا تھا کہ آپ کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ڈر سے صندوق میں ڈال کر دریا میں ڈال دو، اور اس کا دشمن فرعون کے گھر میں اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں پرورش کا انتظام فرمایا تھا۔ آزمائشوں میں کامیابی اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہوتی ہے۔ مثلا جو سال فرعون نے بچوں کو قتل کرنے کا رکھا تھا اس میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، تو فرعون کے ڈر سے ماں نے اللہ کے حکم سے صندوق میں ڈال کر انہیں دریا میں چھوڑ دیا تھا۔ تمام دائیوں کا دودھ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے حرام کر دیا تھا اور ماں کے پاس ان کو پہنچانے کا ذریعہ بنا دیا تھا۔ جب ان کو دریا میں ڈالا گیا تھا تو ان کی بہن دریا کے کنارے کنارے چل رہی تھی اور دیکھ رہی تھی کہ وہ صندوق کہاں جاتا۔ جب صندوق بادشاہ کے دربار کے پچھلے حصے میں چلا گیا، فرعون کی بیوی اس کو اٹھا لی اور دیکھا کہ اس کو بچے کو دودھ کی بھوک لگی تھی، تو دودھ پلانے کے لیے کئی داؤں کا انتظام کیا، تو کوئی بھی کسی کا بھی دودھ اللہ تعالیٰ نے ان پر حرام کر دیا تھا، تو وہ بچہ روتے جا رہا تھا لیکن دودھ کسی کا نہیں پی رہا تھا۔ پھر ان کی بہن نے کہا کہ میں ایک ایسی عورت بتاؤں گی جو تمہیں اس کو دودھ پلانے میں کام آئیں گی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی ماں سے ملا دیا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل تھا جو ان کو یاد دلائے۔ فرعون کی داڑھی پکڑ لی تھی تو وہ قتل کرنا چاہتا، مگر اس کی بیوی کے دل میں اتنی محبت ڈال دی کہ وہ ڈھال بن گئی۔
قبطی کا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہونا، فرعون کی سزا سے ڈر کر مدین چلا جانا، پھر کئی سال وہاں شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائی تھی اور وہاں پر اس کی مزدوری میں ان کو ایک بیٹی سے ان کا نکاح کر دیا گیا تھا۔ پھر 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے جب ان کی بیوی کو لے کے نکل رہے تھے مدت پوری کر کے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا کی، ہم کلام ہوئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ذات کے لیے چن لیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام پر جو 8 احسانات تھے وہ بھی بتا دیے گئے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اعلان کرنا، تابوت میں ڈال کر دریا کے کنارے چھوڑ دینا، پھر دریا کو حکم دیا کہ ساحل پر پہنچائے فرعون کے دربار میں، پھر فرعون کے ذریعے کفالت کروانا، موسیٰ علیہ السلام کی محبت اس کی بیوی کے دل میں ڈال دینا، اللہ کی نگرانی میں ان کی پرورش ہوئی، ماں کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا، پھر ماں کے دودھ ان پہ پلانے کے لیے مقرر کیا گیا تھا نا، کیونکہ دنیا کی سب عورتوں کا دودھ حرام ہونے سے پھر ان کو اپنی ماں کے پاس پہنچا دیا گیا۔ تو بہن کی نگرانی کرتے ہوئے محل تک جانا، پھر دودھ کے لیے اپنی ماں کے پاس پہنچا دینا تاکہ ماں کی بھی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے اور غم دور ہو جائے۔ تو قتل جو ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں وہ غلطی سے ہوا تھا۔ جب بستی چھوڑ کے گئے تھے تو وہاں پر رہنے کے لیے گھر کا انتظام پھر بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ پھر اس کے بعد جب مدت پوری کر کے شعیب علیہ السلام سے واپس ہو رہے تھے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی۔ یہ سارے قصے کیوں سنائے جا رہے ہیں یہاں پر؟ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب قرآن نازل ہوا رہا تھا تو وہ مشقت میں پڑ گئے تھے، بلکہ آپ کی کوشش یہ تھی کہ سارے لوگ قرآن سے ہدایت حاصل کر کے ایمان لے آئے۔ جب کافر لوگ نہیں سنتے تھے، تکلیفیں دیتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات رات بھر روتے تھے امت کے لیے، ساری رات نماز میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے، مشرکین ایمان نہ لانے پر غمزدہ رہا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کوئی اپنی فطرت توحید پر آنا چاہے تو نصیحت لے گا، اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو کیا آپ اپنی جان ہلاکت میں ڈالیں گے؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے شروع اور آخری حصے میں عبادت کرتے تھے، درمیان میں آرام کرنے لگے تھے۔ قرآن اس لیے نازل ہوا کہ آپ پر رحمت نازل ہو، آپ کو بخش دیا جائے۔ جو آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے اس کی طرف سے تھوڑا تھوڑا اتارا گیا ہے، جو رحمان عرش پر مستوی ہے۔ استوا کا معنی 7 مرتبہ قرآن میں آیا ہے، استوا یعنی بلندی پر، جس کی ملکیت آسمان اور زمین اور ان دونوں کے درمیان ہے۔ تحت الثری یعنی اسفل السافلین، زمین کا سب سے نچلا حصہ۔ اور تلاوت دعا آواز سے کرے یا پوشیدہ، وہ سب کچھ قیامت تک ہونے والے کاموں کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے اور علم کے اعتبار سے ہر جگہ ہے۔ یعنی حدیث میں ہے کہ عرش اس وقت 4 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے اور قیامت کے دن 8 فرشتے اٹھائیں گے۔ فرشتوں کی کان کی لو سے گردن تک 700 سال کی مسافت کا فاصلہ ہوگا۔ ہر آسمان کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت اور بزرگی سے بندوں کو ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے سوائے کوئی معبود نہیں ہے۔ الاسماء الحسنی، اچھے اچھے نام بھی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کے وسیلے سے ہم دعائیں مانگ سکتے۔ سورہ اسراء، سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ اور انبیاء، 5 سورتوں میں دنیا و آخرت کے غم ورن سے آزاد ہونے کی تسلی دی گئی ہے۔ الہ کا مطلب جس کی عبادت، اطاعت، غلامی کے لائق ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے۔ کیا تجھے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی معلوم ہے؟ حدیث یعنی نئی بات جو آپ کو بتائی جا رہی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے ان کی مصیبتوں تکلیفوں کو بیان کر کے آپ کو تسلی دی گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 37 سورتوں اور 600 آیت میں آیا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا نام 130 ٹائمز لیا گیا ہے۔ پیدائش سے لے کر وفات تک کی زندگی سے ہماری زندگی کے مسئلے حل کر سکتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام مدین سے اپنی بیوی جو شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھی ان کو لے کر نکلے تھے، وہ واقعہ بیان کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو آگ دیکھ کر کہا تھا کہ تم رکو، میں ایک شعلہ لے کر آؤں گا، تو پھر اس کے بعد نبوت عطا کی گئی۔ یعنی سارے قصے بتا کے اللہ تعالیٰ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر نبوت تک جو مشکلات آئی تو کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ تو ہمیں بھی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر، شکر کرتے رہنا چاہیے اور نماز کی پابندی کرنا چاہیے، تاکہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ رہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ذکر میں سستی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ دشمن کی گود میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا جیسا انتظام کیا اللہ تعالیٰ چاہا تو ہر ایک کے لیے جو ظاہری اسباب نہیں ہونے کے باوجود بھی راستے بنا سکتا ہے۔ آیت 43 میں دین کی تبلیغ کرنے والوں کے لیے جو خوبیاں ہونی چاہیے وہ بیان کی گئی ہے۔ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر، نرمی، ہمدردی، خلوص نیت ہونا ضروری ہے۔ فرعون جیسا سرکش بادشاہ کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے، اس کے ساتھ نرمی سے پیش آنے کا حکم موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا۔
تو نماز بھی بہترین ذکر ہے نا، تو قرآن، اذکار، دعا وغیرہ سب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، ہم صبح شام اس کی عبادت میں لگانا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے کہا کہ ہمیں خوف ہے کہیں فرعون ہم پر زیادتی نہ کرے اور سرکشی میں بڑھ نہ جائے، تو اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہوں، حالات کے مطابق تمہاری مدد کرتے جاؤں گا۔ تو یعنی مقصد زندگی کا کیا ہے، یہاں پر بار بار یاد دلائی گئی ہے۔ تو دین میں سختی کرنے سے انسان اور بچے بدزن ہو جاتے ہیں۔ جس گھر میں نرمی اختیار کی جاتی ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ کی خیر رکھی جاتی ہے۔ کسی کو بھی حقیر کمتر نہ سمجھے، غرور تکبر سے بچیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پر ہو۔ فرعون سے کہو ہم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے، یہ نشانیاں ہم لے کر آئے جس کو تو دیکھ، اگر تو ہدایت پر آ جائے تو سلامتی میں رہے گا۔ فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّ رَسُولَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَا مُوسَىٰ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَىٰ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرعون سے کہو ہم اللہ کے پیغمبر ہیں، تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے، یہ نشانیاں ہم لے کر آئے ہیں جس کو تو دیکھ کر ہدایت پر آ جائے تو سلامتی میں رہے گا۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے سے بنی اسرائیل مصر آئے ہوئے تھے نا، تو بہت ان پر ظلم ہوا کرتا تھا۔ تیرے رب کا حکم ہے کہ ان کو آزاد کر دے، تو ہماری طرف وحی کی گئی ہے، جو اللہ کی ہدایت کو جھٹلائے اس کے لیے عذاب ہے۔ فرعون نے پوچھا تم دونوں کا رب کون ہے یا موسیٰ؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا ہمارا رب وہ ہے جس نے اس کی مخلوق کی خاص شکل و صورت عطا کی اور سب کی ضرورت کے مطابق انتظامات فرمائے اور ہدایت فرمائی۔ ہدایت تکونی سب کو ملی، ہدایت ایمان کی ہے جو سب کو نہیں ملتی۔ ہدایت تکونی سے مراد شہد کی مکھی کو پھلوں سے رس جمع کرنا ہے، شیر کو گوشت کھانا، پرندوں کو اڑنا وغیرہ، چاند سورج ستاروں کو مقرر وقت پر نکلنا۔ فرعون بات کا رخ بدل دیا، جو پچھلے زمانے والوں کا حال کیا ہوگا جو غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے، وہ سوال کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا ان کا علم میرے رب کے ہاں ہے، لوح محفوظ میں جو کتاب موجود ہے وہاں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ غلطی کرتے ہیں نہ ہی بھولتے ہیں، اور نہ ہی کسی پر ظلم کیے جائیں گے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، آسمان سے پانی برسایا جس میں راستے بنا دیے، اور مختلف قسم کی پیداوار پیدا کی جس سے انسان بھی کھاتے ہیں اور جانور بھی غذا کھاتے ہیں۔ مثلاً کھجور کے ہی کئی اقسام ہیں نا۔ کائنات کی تخلیق پر کوئی غور و فکر کریں تو عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّىٰ كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَىٰ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں پھر تمہیں واپس لوٹائیں گے، اور اسی سے پھر دوبارہ تم سب کو نکال کھڑا کریں گے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 55۔ جب کبھی کسی کی تدفین کرتے وقت میں یہ مٹی پر پڑھ کے ڈالا جاتا، یہ سنت سے ثابت ہے۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ، ہم نے اسے اپنی سب نشانیاں دکھا دی لیکن پھر بھی اس نے جھٹلایا اور انکار کر دیا۔ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَىٰ، کہنے لگا اے موسیٰ کیا تو اسی لیے آیا ہے کہ ہمیں اپنے جادو کے زور سے ہمارے ملک سے باہر نکال دے؟ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، اچھا ہم بھی تیرے مقابلے میں اس جیسا جادو ضرور لائیں گے، بس تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدے کا دن مقرر کر لے۔ لا نخلفه نحن ولا انت مکانا سوا، کہ نہ ہم خلاف کریں گے نہ تو خلاف کرنا، صاف میدان مقابلے میں ہوگا۔ قال موعدکم یوم الزینۃ وان یحشر الناس ضحیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ زینت اور جشن کے دن کا وعدہ ہے اور یہ لوگ دن چڑھے ہی جمع ہو جائیں گے۔ فتولی فرعون فجمع کیدہ ثم اتیٰ، پھر فرعون لوٹ گیا اور اس نے اپنے ہتھ کنڈے جمع کیے پھر آ گیا۔ قال لهم موسیٰ ویلکم لا تفتروا علی اللہ کذبا فیسحتکم بعذاب وقد خاب من افترا، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تمہاری شامت آ چکی، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ اور افترا نہ باندھو کہ وہ تمہیں عذابوں سے ملیا میٹ کر دے، یاد رکھو وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا جس نے جھوٹی بات گھڑی ہے۔ فتنازعوا امرهم بینہم واسروا النجویٰ،
بس یہ لوگ آپس کے مشوروں میں مختلف رائے ہو گئے اور چھپ چھپ کر سرگوشی کرنے لگے، مشورہ کرنے لگے۔ قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى۔ کہنے لگے یہ دونوں محض جادوگر ہیں اور ان کا پختہ ارادہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال باہر کرے اور تمہارے بہترین مذہب کو برباد کر دے۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ اتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، یعنی پھر تم بھی اپنا ہر داؤ اٹھا کے نہ رکھو، سب لے کے اس دن آؤ اور غالب جو آئے گا وہی بازی لے جائے گا۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقیا و اما ان نکون اول من القیٰ، کہنے لگے اے موسیٰ یا تو پہلے ڈالے گا یا پہلے ہم ڈالنے والے بن جائیں۔ قال بل القوا فاذا حبالهم وعصیهم یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، جواب دیا کہ نہیں تم ہی پہلے ڈالو۔ اب تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیاں اور لکڑیاں ان کے جادو کے زور سے دوڑ بھاگ رہی ہے۔ فاوجس فی نفسی خیفۃ موسیٰ، بس موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل ہی دل میں خوف یعنی ڈرنے لگے۔ فقلنا لا تخف انک انت الاعلیٰ، ہم نے فرمایا کچھ خوف نہ کر، یقیناً تو ہی غالب اور برتر رہے گا۔ والقی فی یمینک تلقف ما صنعوا انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتی، اور تیرے دائیں ہاتھ میں جو ہے اسے ڈال دے کہ ان کی تمام کاریگری کو وہ نگل جائے گی، انہوں نے جو کچھ بنایا ہے صرف جادوگروں کی کرتب ہے اور جادوگر کہیں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ، اب تو تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے اور پکار اٹھے کہ ہم تو ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ أَذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ۔ فرعون کہنے لگا میری اجازت سے پہلے تم اس پر ایمان لے آئے، یقیناً یہی تمہارا بڑا بزرگ ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا۔ میں تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے سیدھے کٹواؤں گا اور تم سب کو کھجور کے تنوں میں سولی پر لٹکا دوں گا، اور تمہیں پوری طرح معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کس کی ماں زیادہ سخت اور دیرپا ہے۔ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحیاۃ الدنیا انما تقضي هذه الحیاۃ الدنیا، انہوں نے جواب دیا کہ ناممکن ہے کہ ہم تجھے ترجیح دیں گے ان دلیلوں پر جو ہمارے سامنے آ چکی، اور اللہ تعالیٰ پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے ہم ایمان لا چکے۔ اب تو جو کچھ کرنے والا ہے تو کر گزر، تو جو کچھ بھی حکم چلا سکتا ہے وہ اس دنیاوی زندگی میں ہی چلا سکتا ہے۔ انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر واللہ خیر وابقیٰ، جادوگروں نے کہا ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان لائے، امید کرتے ہیں کہ وہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ فرعون نے کہا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے ہم بھی جادوگر ضرور لائیں گے، اس کے لیے ایک وقت مقرر کا وعدہ لیا تھا، صاف میدان میں یہ مقابلہ ہوگا، ہم خلاف وعدہ نہیں کریں گے۔ یوم الزینا سے مطلب جس دن ضحیٰ کے وقت جشن یعنی عید کا دن ہو، سب لوگ وہاں پر جمع ہوئے۔ فرعون نے مختلف شہروں سے ماہر جادوگروں کو بلایا تھا اور انعامات سے نوازنے کی لالچ بھی دی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مقابلے کے شروع ہونے سے پہلے دعوت توحید دی تھی اور عذاب الہی سے ڈرایا تھا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے والے عذاب الہی سے برباد ہو سکتے ہیں، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی اس بات سے جادوگروں کے درمیان اختلاف ہوا تھا اور وہ آپس میں سرکوشی کرنے لگے تھے۔ کہیں واقعی موسیٰ علیہ السلام کا نبی اللہ کا نبی تو نہ ہو، موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو جادوگروں کی طرح نہیں تھی نا، تو وہ لوگ سمجھ گئے تھے۔ تو برعکس رائے یہ تھی کہ اپنی انا کی وجہ سے انہوں نے اپنا جادو دکھانا شروع کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں جادوگر ہیں، یہ اور پختہ ارادہ کر کے آئے ہیں، وہ اپنے جادو سے تمہارے ملک سے باہر نکالا جا رہا ہے۔ یہ ان لوگوں کی غلط فہمی تھی اور بہترین مذہب سے نکال دیں گے یہ ان لوگ سوچ رہے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 20 سال تبلیغ کی، فرعون کی قوم 10% تھی، پھر بھی طاقتور بنا رہا۔ جب کسی کو اپنے اقتدار چھین جانے کا خطرہ ہوتا تو پولیٹیشین عوام کو ہی گمراہ کرتے نا، تو ویسے ہی باتیں کر کے یہاں پر بھی فرعون نے کام کر رہا تھا۔ فرعون نے کہا تم کوئی اپنا داؤ باقی نہیں رکھنا، سب کو صف بنا کر لاؤ، جو غالب آ گیا وہی جیت جائے گا۔ جادوگر کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام یا تو پہلے ڈالے گا یا ہم پہلے ڈالیں گے۔ یہ جادوگروں کا ادب تھا نبوت کے سامنے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ہی پہلے ڈالو۔ تو ان کی رسیاں اور لکڑیاں جب ڈالی تو ایسے لگ رہا تھا کہ وہ دیکھنے والوں کو
बड़े बड़े सांप अजदे बन गए जो दौड़ते हुए मैदान में फिरने लगे थे। जो जादू से हकीकत किस चीज़ की नहीं बदलती ना, मगर आसाब पर जादू का असर पर्दा डाल देता। थोड़ी देर के लिए मूसा अलैहिस्सलाम को दिल में डर महसूस हुआ, ये फितरी था। तो लोगों को सच्चाई कैसे पता चलेगी, हक़ व बातिल क्या है? अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए मूसा अलैहिस्सलाम को कहा, तुम खौफ मत खाओ, यकीनन तू ही आला और गालिब आने वाला है। जो मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में असा था, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुक्म दिया कि वो ज़मीन पर डाल। जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा ज़मीन पर डाला, वो सारे जो सांप जो जादू दिखा रहे थे, उन सारे सांप अजदों को वो निगलना शुरू कर दिए। जैसे ही जादूगरों ने देखा तो हकीकत जान गए। फ़ौरन हारून अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लाए और सजदे में गिर गए। फ़िरौन अपने गुरूर तकब्बुर की वजह से कहने लगा, मेरी इजाज़त के बगैर तुम मूसा और हारून अलैहिस्सलाम के खुदा पर ईमान कैसे ले आ सकते? यकीन ये तुम्हारा उस्ताद है जो तुमको जादू सिखा कर लाया है। फ़िरौन ने धमकी दी, तुम्हारा मुखालिफ सिमत यानी हाथ और पाँव मुखालिफ सिमत में काटूंगा, तुम सबको खजूर के तनों में सूली पर चढ़ा दूंगा, तब तुम्हें मालूम हो जाएगा कि कौन हम में से अजाब देने में सख्त है और देर पा है। तो एक आम जादूगर के दिल में जब ईमान दाखिल हो गया तो उनकी ज़िंदगी बदल गई थी। सुबह काफिर थे तो शाम में शहीद होकर अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर हुए। तो हम पैदाइशी मुसलमान हैं, जिसकी वजह से दिलों पर कोई असर कुरान का अगर नज़र नहीं आता, जबकि जादूगर शऊरी ईमान ले आए थे तो ईमानी क़ुव्वत की वजह से कलमा हक़ कह दिए थे और दुनिया की लालच ख़त्म हो गई थी उनके दिलों से, तो आखिरत की फ़िक्र उनको लग गई थी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला जिसने हमें पैदा किया, उसकी दलीलें हमारे सामने आ गई। अब हरगिज़ हम किसी की बात से नहीं डरेंगे, तो जो चाहे कर गुजरे, तेरा अजाब दुनिया की ज़िंदगी की हद तक ही होगा। तो ये जादूगरों का जवाब था। और उन्होंने कहा, ऐ परवरदिगार, हम ईमान ले आए, हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे। हमने मजबूर किया जादू करने पर मूसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़। मोमिन को अपना छोटा सा गुनाह भी पहाड़ की तरह लगता है और मुनाफिकों को नाक पर मक्खी की तरह जो उड़ा दे आसानी से। फ़िरौन के ज़माने में जादू सीखना सबके लिए ज़रूरी था। अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर और बाकी रहने वाली है। दूसरा माना यहाँ पर यह भी हो सकता है कि तेरी सज़ा के मुकाबले में अल्लाह की अब्दी नेमतें जन्नत में मिलने वाली है, वो बेहतर है और बाकी रहने वाली है। ये फ़िरौन की धमकी का जवाब ये जादूगरों ने जो ईमान लाए थे उन्होंने दिया। दुनिया की सज़ा ख़त्म हो जाएगी, मगर जो अल्लाह ताला का गुनाहगार बनकर हाजिर होगा उसके लिए जहन्नुम की हमेशा हमेशा की सज़ा मिलेंगी, जहाँ ना मौत होगी और ना ही ज़िंदगी। तो जहन्नुम के अजाब से तंग आकर मौत की दुआ करेंगे तो मौत नहीं आएगी, रात दिन आग में जलते रहना पड़ेगा और खाने पीने के लिए ज़ख़ूम और जहन्नुम के जिस्म से निकला हुआ खून पी दिया जाएगा। ये कोई ज़िंदगी होगी भला वहाँ पर? तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करना चाहिए कि हमें दुनिया में सच्ची तौबा करके आप अल्लाह को राज़ी करने वाले बन जाए। मैयाती रब्बहु मुजरिमन फ़इन्ना लहु जहन्नम ला यमूतु फ़ीहा वला यहिया। बात यही है कि जो भी गुनाहगार बनकर अल्लाह ताला के यहाँ हाजिर होगा, इसके लिए दोज़ख है जहाँ ना मौत होगी ना ज़िंदगी। वमैयाती मोमिनन क़द अमिल सालिहात फ़उलाइका लहुम दरजातुल उला। और जो भी इसके पास ईमानदार होकर हाजिर होगा, उसने अमाल भी नेक किए होंगे, तो उसके लिए बुलंद बाला दर्जे हैं। जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीना फ़ीहा वज़ालिका जज़ाउ मन तज़क्का। हमेशगी वाली जन्नतें जिनके नीचे नहरें लहरें बह रही होंगी, जहाँ हमेशा रहेंगे। यही इनाम है जो मुत्तक़ी लोग हैं, अल्लाह ताला से डर कर जो ज़िंदगी गुजारते, अपने आप को पाक साफ़ रखते। वलक़द अवहैना इला मूसा अन असरि बि इबादी फ़स्रिब लहुम तरीक़न फ़िल बहरी यबसा ला तख़ाफ़ु दरकम वला तख़शा। हमने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही नाजिल फरमाई कि तू रातों रात अपने बंदों को ले चल और इनके लिए दरिया में खुश रास्ते बना ले, फिर ना तुझे किसी का आग पकड़ने का ख़तरा होगा न डर। फ़अतबाहुम फ़िरऔन बिजुनूदिही फ़ग़शियहुम मिनल यम्मि मा ग़शियहुम। फ़िरौन ने अपने लश्करों समेत इनका ताक़ुब किया, फिर तो दरिया इन सब पर छा गया जैसा कुछ छा जाने वाला था। वअज़ल्ला फ़िरऔन क़ौमहु वमा हदा। फ़िरौन ने अपनी कौम को गुमराही में डाल दिया और सीधा रास्ता न दिखाया। या बनी इसराइल क़द अंजयनाकुम मिन अदुव्विकुम व अवादनाकुम जानिबत तूरिल अयमना व नज़्ज़लना अलैकुमुल मन्ना व सल्वा। ऐ बनी इसराइल, देखो हमने तुम्हें तुम्हारे दुश्मन से नजात दी और तुमसे कोह तूर की दाईं तरफ का वादा किया और तुम पर मन सलवा उतारा। कुल्लू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वला तत्ग़ौ फ़ीही फ़यहिल्ला अलैकुम ग़ज़बी वमन यहलिल अलैहि ग़ज़बी फ़क़द हवा। तुम हमारी दी हुई पाकीज़ा रोज़ी खाओ, इसमें से हद से आगे ना बढ़ो, वरना तुम पर मेरा गज़ब नाजिल होगा, और जिस पर मेरा गज़ब नाजिल हो जाए वो यकीनन तबाह हो जाएगा।
وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، ہاں بے شک میں انہیں بخش دینے والا ہوں جو توبہ کرے، ایمان لائے، نیک عمل کرے اور راہ راست پر آئے۔ وَمَا أَجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تجھے اپنی قوم سے غافل کر کے کون سی چیز جلدی لے آئی؟ قَالَ هُمْ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ آثَارِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ، کہا وہ لوگ بھی میرے پیچھے ہی پیچھے ہے اور میں نے اے رب تیری طرف جلدی اس لیے کی تو خوش ہو جائے۔ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، فرمایا ہم نے تیری قوم کو تیرے پیچھے آزمائش میں ڈال دیا اور انہیں سامری نے بہکا دیا۔ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا، بس موسیٰ علیہ السلام سخت غضبناک ہو کر رنج کے ساتھ واپس لوٹے اور کہنے لگے اے میری قوم، قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدتُّمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي، اے میری قوم کیا تم سے تمہارے پروردگار نے نیک وعدہ نہیں کیا؟ قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَٰكِنَّا حُمِلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِینَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَٰلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ، انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے ساتھ وعدے کا خلاف نہیں کیا، بلکہ ہم پر زیورات قوم کے بوجھ لاد دیے گئے تھے، انہیں ہم نے ڈال دیا اور اسی طرح سامری نے بھی ڈال دیے۔ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَٰذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرَرًا وَلَا نَفْعًا، اللہ تعالیٰ کے پاس ایمان کے ساتھ نیک اعمال کے ساتھ حاضر ہوں گے تو ان کے لیے بلند درجات تیار کر رکھے ہیں، جنات عدن جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہے، یہ انعام ہے جو اپنے نفس کو پاک صاف رکھتا۔ سب سے بڑا جہاد ظالم بادشاہ کے آگے کلمہ حق کہنا ہے جو ان جادوگروں نے کیا تھا۔ سب سے بڑی کامیابی خاتمہ کلمہ توحید پر ہو، وہ اصل کامیابی ہے، جس کا خاتمہ ایمان پر ہو اس کی کامیابی پکی ہے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ تو فرعون ایمان لایا نہ ہی بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کے لیے تیار ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ رات میں میرے بندوں کو لے کر دریا میں لاٹھی مار جس سے راستہ بن جائے گا اور ڈوبنے کا ڈر ہوگا نہ فرعون کا۔ تو جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا اور سمندر میں غرق ہو گیا، سارا لشکر بھی اس کے ساتھ غرق ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر نے ان کو ڈبو دیا، پھر ان کی لاشیں لوگوں کے لیے عبرت بنا کر کناروں پہ ڈال دی۔ فرعون تکبر میں اپنی قوم کو سیدھے راستے سے روکا اور گمراہی میں ڈال دیا۔ ان کو 20 سال دین کی دعوت دینے کے باوجود ایمان نہیں لائے تھے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کیا کرنے لگی؟ سامنے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کی فوج، تو بنی اسرائیل بہت ڈر گئے تھے، مگر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پر توکل تھا اور مطمئن تھے کہ ضرور اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا، یہ ایمان کی نشانی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کسی اسباب کا محتاج نہیں ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی جب کبھی اپنی بے بسی لاچاری نظر آئے تو یہ دعا پڑھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے تکرار کر کے تو دیکھیں پھر کیسے اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ یعنی سمندر ایک ہی تھا مگر موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ خیر کا راستہ بنا دیا، اور اسی سمندر میں اسی لمحے فرعون کے لیے اور اس کی قوم کے لیے ڈوبنے کا ذریعہ بنا دیا۔ اندھی تقلید کرنے والوں کا انجام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا۔ یعنی یہاں پر ہمارے لیے کیا تاکید ہے؟ اپنی اولاد کے لیے، دوستوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے بہترین نمونہ بنے۔ ہم سے اس کے بارے میں پوچھ ہوگی، جو کوئی ہماری نقش قدم پر چلیں گے تو اس کا عذاب یہاں دیکھ لیا نا، اندھی تقلید کا کیا حشر ہوا۔ تو اے بنی اسرائیل، ہم تمہیں فرعون کے ظلموں سے نجات دی، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نعمتیں یاد دلا رہے ہیں۔ تم سے کوہ طور کی دائیں جانب سے شریعت دینے کا وعدہ کیا، تم پر من سلوہ اتارا، یعنی میٹھی چیزیں تھیں، سلوہ پرندہ بٹر وغیرہ جو تھا 40 سال دیا گیا تھا۔ تم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی پاکیزہ روزی کھاؤ اور اس میں حد سے نہ بڑھو، کھانے میں نام نہ رکھنا، نقص نہ نکالنا چاہیے اور فضول برباد نہیں کرنا ہے، ورنہ تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ان پر، یقیناً وہ تباہ ہو کے جہنم کا نچلا حصہ حاویہ کے مستحق ہوں گے۔ اس آیت میں مغفرت الہی کا مستحق بننے کے لیے 4 چیزیں ضروری ہے بتایا گیا۔ نمبر 1، کفر و شرک اور معصیت سے توبہ کرنا، ایمان اور عمل صالح، متقی بن کر رہنا حتیٰ کہ ایمان ہی کی حالت میں موت آئے۔ اگر کسی کو موت و کفر شرک پر آ گئی تو مغفرت الہی کے بجائے عذاب کے مستحق ہوں گے۔ اے موسیٰ علیہ السلام، جب تجھے اپنی قوم سے غافل کر کے کون سی چیز تو جلدی لے آئی؟ موسیٰ علیہ السلام سے ایک بار اللہ تعالیٰ سے بات ہو چکی تھی، تو ان کو شوق اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور بات کر کے اللہ تعالیٰ کو خوش